अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं सच सवेरा। नाज़रीन, आप सबको सुबह बखैर। और आज मंगल की सुबह है, यकीनन दूसरा दिन है आपके काम का, लेकिन हमारा तीसरा दिन है। उसकी वजह ये कि इतवार को भी हमें उठना होता है, जब आप सब रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, मज़े से सोते हैं, क्योंकि आजकल की सुबह बड़ी खूबसूरत होती है। और आज यकीन माने, क्योंकि मेरी कोशिश होती है अमूमन मैं जल्दी उठूँ और वॉक के लिए जाऊँ या जिम जाऊँ, लेकिन आज मेरा दिल नहीं किया। मैंने कहा भाई साहब आज थोड़ा थोड़ा करके जब देखा भाई साहब टाइम ख़त्म है, और टाइम तो फिर छू मंतर। तो मैंने कहा भाई साहब जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाते हैं और नाश्ता करके आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं। उम्मीद है आप सब भी उठे होंगे। और वैसे तो ज़ाहिर बात है कि जो वालिदैन हैं उनके लिए सबसे बड़ा मुश्किल होता है बच्चों को सुबह तैयार करना, उनके बैग्स, उनके लंच बॉक्स, और फिर जाके स्कूल ड्रॉप करना। ये बहुत बड़ी तैयारी होती है जो आपको करनी होती है, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी लेके जाना है। लेकिन ऐसी सारी अगर आजकल हम देखें मौसम, जो मैंने कल भी बात की थी और आज भी, मेरी तबीयत से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कल मेरा गला ख़राब और आज छी तो इट्स मीन कि भाई सब छींकें लगी हुई हैं। हालात सिर्फ मेरे ख़राब नहीं है, बल्कि मेरी टीम के साथ साथ जब मैं दीगर दोस्तों को भी देखता हूँ, अपने बाहर जब मुख्तलिफ़ कुलीग से मिलता हूँ, तो भी कहते हैं गला बहुत बैठ गया है, गला बहुत बैठ गया है भाई साहब, और साथ में ज़ुकाम भी है। तो ऐसी सूरत में ख़ासकर बच्चों का ख़्याल रखें, क्योंकि सुबह सवेरे जब आप उठते हैं तो ठंडी ठार हवाएं चलती हैं, बड़े मज़े की हवाएं चलती हैं, जिसके लिए हम तरस गए थे। ज़ाहिर बात है कि ये जो इस बार जो गर्मियाँ गुजरी हैं, बड़ी शदीद किस्म की गर्मियाँ गुजरी, और उस गर्मी की शिद्दत जो है बड़ी मुश्किल थी, उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था। और जब इस किस्म का मौसम आता है, इस मौसम की एंट्री बड़ी खूबसूरत होती है। हमारे यहाँ पंजाबी में तो अस्सू कहा जाता है, मेरे ख़्याल में यही मौसम है। और मेरी वालदा बड़ी खूबसूरत, उसके पास बड़े नाम बड़े उनकी, क्योंकि पंजाबी कैलेंडर उसको ज़ुबानी याद था। और हमने उससे पूछते थे कि बेबे आगे की होएगा, केड़ा महीना होएगा, तो बेबे ना पूरी पूरी की पूरी हिसाब किताब उसके पास होता था। और मुझे ये भी याद है कि गांव के बहुत सारे जो लोग हैं वो उनसे पूछा करते थे, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर गांव देहातों के लोग होते हैं वो इस तरह के महीनों पे ज़्यादा भरोसा करते, ना कि जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा होता है कि हाँ कि यार फागुन आएगा, चेत आएगा, आगे जाके भादो आएगा। तो ऐसे में मौसम की कैसी रुत होगी, ज़ाहिर बात है हर मौसम दूसरे मौसम से, हर महीना। मुझे याद है माजी में मीम्स भी बने थे कि भाई साहब 12 महीने, हालांकि 12 महीने हैं पाकिस्तान में, 12 महीने, और 12 महीनों का बड़ा डिफरेंट मुख्तलिफ है, हर महीना दूसरे से मुख्तलिफ है। हर महीने को अगर आप देखें पंजाबी में, गुरमुखी में, कभी मुझे वक्त मिला तो मैं कोशिश करूंगा आप सबको सुनाऊंगा भी कि हर महीने के हवाले से बड़े खूबसूरत तरीके से जो है जो गुरबानी है, जो पोइट्री है, वो कभी सुनाऊंगा कि हर महीना क्या पैगाम लेके आता है, और हर महीने का पैगाम के साथ साथ उस महीने में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या तब्दीली लानी है, क्या चेंजेस लेके आने हैं। तो मेरे ख्याल में हम वाहिद एक ऐसे मुल्क में हैं, बहुत कम ममालिक में इस किस्म का मौसम होता है। आप बाहर दुनिया में जाएँ, अभी परसों मैं अपने भांजे से बात कर रहा था तो कहते हैं मामू बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते हैं बहुत ही बारिश है, हर वक्त बादल मंडलाते रहते हैं काले से, और थक जाता है बंदा, सूरज देखते देखते उसके लिए आंखें तरस जाते। मैं बरतानिया की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गया हूँ, ख़ासकर मिडल ईस्ट में, तो तपता यानी वो जो सूरज की तपिश है, और फिर रेगिस्तान है, फिर जब सर्दी आती है तो फिर बहुत आती है। हमारे यहाँ तो जब आती है तो वो भी इतनी कड़ाके की नहीं होती, और अगर गर्मी आती है तो वो भी इतनी शदीद नहीं होती है जो हम बाहर दुनिया महसूस करते हैं। फिर आपके पास बड़े खूबसूरत मकामात हैं, रेगिस्तान है। इसी तरह अगर आप देखें आपके पास पहाड़ हैं, बर्फीले पहाड़ हैं। कहीं ज़्यादा गर्मी लगी तो वही सब मरी हमारे पास है, यहाँ पे पहुँचे एक आध 2 घंटे के ड्राइव पे आप आराम से पहुँच जाते हैं। ठंडी ठार हवाएँ आपकी जो है मेज़बानी करती हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास बड़े खूबसूरत मकामात हैं, ख़ासकर हम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएँ, सवात की तरफ जाएँ, शांगला की तरफ जाएँ, तो ये सारे इलाके, सो हर तरह के मौसम हमारे पास हैं। और हर इलाके का जो का मिजाज है वो बड़ा मुख्तलिफ है, बड़ा मुनफरद है। और उस मिजाज में जब उस मिजाज को आप अपना लेते हैं तो उसका भी बड़ा मज़ा आता है। और मैं हमेशा आप सब दोस्तों से मेरी गुजारिश होती है कि भाई साहब आप जब भी सफ़र करते हैं ना,
तो सफ़र GT रोड से कीजिएगा, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, और माजी में जब मोटरवे नहीं था तो हम उसी पे जाया करते थे। मुख्तलिफ़ शहरों से गुज़रते हैं, मुख्तलिफ़ देहातों से आप गुज़रते हैं, कहीं आपको लहलहाते खेत तो कहीं आपको जो है वहाँ पर मज़े मज़े के फ्रूट्स, आपको उसकी टहनियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी दरख्तों की, कहीं से गुज़रते हुए छाँव तो कहीं पे आपको बैठे हुए लोग जो पेड़ के नीचे बैठ के बातें कर रहे हैं। ये जो मनाज़र है इसको कैप्चर कीजिएगा, एक खूबसूरत मेमोरी बनाइएगा। तो ये वाला जो सफ़र है ये बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरद है। लेकिन बहरहाल हमने जो बात शुरू की थी वो यही थी कि सर्दियों की आमद है, और जब आमद होती है तो फिर बहुत सारे मसाइल होते हैं। मसाइल बहुत सारे हैं, मसाइल का हल भी हमारे पास है, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान होंगे बड़े खसूसी स्पेशल सेगमेंट जो हमने रखा है उस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले जो आप सबका फेवरेट डोज़ है, यानी आप सबका, हम देंगे सच सवेरा का डेली डोज। तो नाज़रीन, एक मुख्तलिफ सी और बड़ी मज़े की स्टोरी है। जब आप घर में सालगिरह मनाते हैं, एक बच्चे का एक सालगिरह, दूसरे 2 महीने बाद दूसरे की पैदाइश, फिर उसके लिए गिफ्ट, तो आपके लिए बड़े टेंशन होती है, भाई इसके लिए करूं, उसके लिए करूं। लेकिन आज जो हमारे पास खबर है बड़ी मज़े की है, और मज़े की इसलिए है कि एक ही तारीख पर पैदा होने वाले 4 जुड़वा बहनें, वाह। अब बताते हैं, पिछले 9 सालों के दरमियान जनूबी कैरोलिना के रिहायशी एक जोड़ा जो है, उन्होंने तकरीबन जो है 4 दफ़ा सालगिरह वो मनाते हैं साल में। जोड़े की सबसे बड़ी बेटी सोफिया, जिसकी उम्र 9 साल है, और जो 3 छोटी बहनें हैं उसकी, सबकी एक ही तारीख़ी पैदाइश है, और उनके दरमियान 3 साल का वक्फ़ा भी। हालांकि ये जुड़वा नहीं है, इनमें वक्फ़ा है। यहाँ पे थोड़ी सी गलती कोताही हो गई थी हमारे राइटर से। जुड़वा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप देखें तस्वीरों में बड़े क्यूट से, बड़े प्यारे से ये बच्चे, और आप इनको देखें तो क्रिस्टीन ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि हमें यकीन नहीं आया, अब मुझे ये समझना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कुदरती तौर पर या बग़ैर किसी मनसूबाबंदी की कैसे हुआ। उन्होंने मज़ीद कहा कि दिलचस्प बात ही कि चौथी बेटी की पैदाइश सितंबर के आखिर में मुतवक्की थी, लेकिन वो भी अपने बहनों की मुश्तरक सालगिरह पर पैदा हुई। अब आप देखिए क्यूट से बच्चे, गोरे चिट्टे बच्चे जो हैं, अब इनकी तारीख़ी पैदाइश भी एक है, और फिर आप देखें कि सालगिरह का जो वक्त होता है और वो भी एक साथ ये मनाते हैं। बहरहाल केक का फ़ायदा हो जाता है, एक ही केक ले आओ भाई, छुरी होती है ना, वैसे छुरा तो बकरे को हम काटते हैं, छुरी होती है हल्की फुल्की सी। लेकिन बहरहाल मुर्गी चोरी करने की वारदात है रब्बा, बच्चा पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराने पहुंच गया, और ज़ाहिरी बात है कि बच्चे मन के सच्चे, और वैसे हम भी जब बच्चे होते तो इधर उधर करके ना कोई ऐसी देख लेते थे, कोई शरारत कोई करता था तो उसकी कंप्लेंट उसके घर में जाके लगा लेते थे। मुबैना तौर पर यह वाक़या पंजाब के एक इलाके में पेश आया है, और जब वीडियो जो है वो लड़के और पुलिस को मुकामी ज़ुबान में बात करते हुए देखा जा सकता है। ये बच्चा खैर बहुत वायरल हो गया है, हमारी टीम को थोड़ा सा लेट इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन मैं इसको देखा और बड़े मज़े की गुफ्तगू कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि पैदाइशी वकील है। ज़रा सुन लिएगा। अच्छा, ये अगर ऑडियो होती तो बहुत अच्छा होता, ऑडियो म्यूट करके गई है, लेकिन इस बच्चे की जो बातें हैं वो बड़ी मज़े की बातें, और ऐसा लगता है कि भाई साहब, और हाँ ये भी बात साथ में करते हैं कि वो जो ना फलां अफसर है वो मेरा दोस्त है, और आप ना फलां वो नाई को मेरा सलाम कह देना। तो भाई ऐसा टिपिकल इनका अंदाज़ है, जो गांव के जो बुज़ुर्ग होते हैं और वो जब बात करते हैं उसी तरह। लेकिन बच्चे की उम्र काफ़ी छोटी है, और इतना ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में वायरल नहीं, बल्कि दुनिया भर में जो पंजाबी ज़ुबान समझने वाले लोग हैं, पंजाबी भाषा को जो समझने वाले लोग हैं, वो सबको पता है कि छोटा बच्चा, ये नन्हा मुन्ना बच्चा क्या कह रहा है। अब मामला ये है कि भारतीय पेजेस पे भी मैं देख रहा था कि बच्चा काफ़ी वायरल है। अब आपको बताते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है, जिद्दत आ रही है उसमें, 3D प्रिंटर से दुनिया के पहले होटल की तामीर का आगाज़ हो गया है। कहाँ पे हो गया है बताते हैं आपको। इस रकबे पर 43 नए होटल यूनिट्स और 60 एकड़ पर 18 रिहायशी मकानात बनाए जा रहे हैं, और एक 3D प्रिंटर के ज़रिए तामीर किए जा रहे हैं।
آرکیٹیکٹس جو ہے یہ ہے بیجرنگ گروپس اور کون ایل کاسمیکیو ہوٹل کے مالک لیزلیمبرٹ جو ہے اس پروجیکٹ کے پیچھے ہیں. اسکرین پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور 3D پرنٹنگ کمپنی کا کہنا ہے کہ دنیا کا پہلا 3D پرنٹ شدہ ہوٹل ہوگا. اور یہ جو لیمبرٹ ہے اس نے کہا ہے کہ ٹیکنالوجی بے مثال تخلیق صلاحیت کی اجازت دیتی ہے. لیمبرٹ نے مزید کہا کہ زیادہ تر ہوٹل 4 دیواریوں کے اندر موجود ہوتے ہیں اور کئی بار آپ ایک ہی یونٹ کو بار بار بناتے رہتے ہیں، لیکن اس ٹیکنالوجی کی مدد سے اتنی کم رکاوٹ اور اتنی روانی کے ساتھ تعمیر میں نے کبھی نہیں دیکھی. لیمبرٹ کے مطابق یونٹس میں آرکیٹیکچر خصوصیات شامل ہو سکتی ہیں جو عام طور پر روایتی تعمیر کے لیے کافی مہنگی. آپ دیکھیں کہ بڑا زبردست قسم کا کام اس پر ہو رہا ہے اور آپ بھی انجوائے کریں گے جب یہ بنے گا، آپ بھی پھر وزٹ کیجیے گا. لیکن میں وہی بات کروں گا کہ ٹیکنالوجی ہے اور جیسے ٹیکنالوجی میں جدت آ رہی ہے تو نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ناظرین امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور جو سیگمنٹ ہے یقیناً بہت امپورٹنٹ، ہمارا ہر سیگمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے شو کا مقصد جو ہے آپ سب کو وہ پیغام پہنچانا ہے جس کی آپ سب کو ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ڈاکٹر تک نہیں پہنچ پاتے ہیں، بہت سارے لوگ دور دیہاتوں میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. لیکن آج کا جو سیگمنٹ ہے اور بڑے ہم سب کے فیوریٹ ڈاکٹر محمد سجاد صاحب ہمارے ساتھ پھر ہیں، بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں اور مزے کی ان کی گفتگو ہوتی ہے. خاص کر مجھے جو بہت اچھا لگتا ہے وہ ہے کچن سے اپنے ٹریٹمنٹ کرانا، یعنی باہر نہیں جانا بھائی صاحب. بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں اور اس گھر میں جو چیزیں موجود ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ. آج ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے جوڑوں کا درد. اور ڈاکٹر صاحب سے جب میں نے بات کی کہ جوڑوں کا درد تو وہ کہتے ہیں جوڑوں کا درد جوڑے ہی جانے. بہرحال ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ آپ پھر حاضر ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو جوڑوں کا درد ہے، ٹھنڈ آ رہی ہے، ہلکی پھلکی آ رہی ہے، شروعات ہو گئی، سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے عام وجوہات کیا ہیں کہ ہم جوڑوں کے اس درد میں مبتلا ہو جاتے ہیں؟ جی شکریہ ہرمیز بھائی. سردیوں میں جو ہے جوائنٹس پین جو ہے وہ کافی ٹریگر کر جاتے ہیں اور جن لوگوں کو آلریڈی جوڑوں کے درد ہوتے ہیں سردیاں ان کے لیے تھوڑی سی ہارمفل ہوتی ہیں. اور حضرت علی کا قول ہے کہ آتی سردیاں اور جاتی سردیوں سے بچنا چاہیے. کیا بات. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی بھی جو ہے وہی جیسے گلا خراب آپ نے سٹارٹ میں فرمایا کافی زیادہ، اسی طرح ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے مشروبات ہم جاری و ساری. یا 1 اکتوبر ہے بیسیکلی، یہ سردی کا ہی سیزن ہے. ہاں تو ابھی تک ہم اسی طرح اسی اسٹائل میں جو ہے گرمیوں کے اسٹائل میں ہی چل رہے ہیں، جس سے گلا، نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار وغیرہ جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہو رہا ہے. ابھی سے اگر آپ نیم گرم پانی کا استعمال کریں غسل کرنے کے لیے، اچھا، تو آپ کو بہت زیادہ سودنگ افیکٹ آئیں گے غسل کرنے کے. جی بالکل. اچھا، اس میں سودنگ افیکٹ آئیں گے. خاص طور پہ جن لوگوں کو جوڑوں کا درد ہے، جوائنٹس پین ہے، وہ ضرور نیم گرم پانی ابھی سے شروع کر دیں. اچھا، نیم گرم. ہاں مطلب سردی میں یہ رات کو جب آپ سوئے ہوتے ہیں نا تو اسپازم آ جاتا ہے، بلڈ سرکولیشن آپ کی. جب عام آدمی بھی اگر اس کو جوائنٹس پین نہیں ہے، صبح جب اٹھتا ہے تو کئی دفعہ وہ کہتا ہے جی میں جڑا ہوا ہوں، وہ اسپازم آیا ہوتا ہے تو وہ خون کی سرکولیشن نہیں ہوتی. یا پھر آپ سائیڈ لے کے نہیں سوتے، ایک ہی سائیڈ پہ سوئے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ سن ہو گیا میرا ہاتھ. حالانکہ ینگ بچے ہوتے ہیں تو وہ بھی یہ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں جی کہ ہمیں یہ پرابلم آ گیا. تو اس میں یہ ہے کہ جوائنٹس پین والوں کو تھوڑا سا سردیوں میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی جو جوائنٹس پین ہے وہ اس کی ریزن پہ ہمیں جانا پڑے گا. کہ اب ایک عام بچہ ہے 5ویں 4تھی کلاس کا، وہ کہہ رہا ہے میری کمر میں درد. ہاں عمر اتنی ہے نہیں اور درد. اس کا 4تھے پورشن پہ اس کی کلاس ہے. 5 یا 10 مرلہ میں اسکول بنے ہوئے، ایسے ہی سن رائز وہاں پہ ہوتا ہی نہیں ہے، سورج ہوتی نہیں ہے. اب وہ بچہ صبح سے اس میں پیک اپ میں آ گیا، 2 بجے چھٹی ہوئی، گھر چلا گیا، لنچ کیا، قاری صاحب آئے، ٹیوشن چلا گیا، سن سیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کا بیگ آپ دیکھ لیں، مجھ سے تو نہیں اٹھایا جاتا، بہت مشکل. 5ویں 4تھی 3ری کلاس کے بچے کا بیگ مجھ سے نہیں تو کمر میں درد ہی ہوگا، ظاہری بات ہے. تو پھر دوسرا جو اوبیز لوگ ہیں ان کو بھی جوڑوں کا درد بہت زیادہ ہوتا ہے. اچھا. اس میں یہ ہے کہ ہماری ریشو اگر دیکھیں تو خواتین کی زیادہ ہے. اوپر کا دھڑ وزنی ہے، ٹھیک ہے، ٹانگیں کمزور ہیں. ٹانگوں پہ وزن ڈالنا ہے آپ نے 60 kg.
آپ نے 120 kg ڈال دیا. اوپر ڈالا ہوا ہے. اب یہ جو کشن ہے, گھٹنے ہیں, ہاں یہ سر اس میں کارٹیلیج اور گریس سیمنیل فلوڈ ہوتا ہے اس میں, جو ہمیں رگڑ سے بچاتا ہے. اچھا, جب آپ وزن ڈالیں گے تو وہ چیز بیٹھ جائے گی, گریس بیٹھ جائے گی. وہ نہیں, گھٹنے بیٹھ جائیں گے آپس میں. جو کشن ہے, کشن میں جب ہم چلتے ہیں تو وہ ہمیں رگڑ سے بچاتا ہے, تو ہم چلتے رہتے ہیں. وہ جب رگڑ کھانا شروع کرتا ہے, وزن اوپر گر جاتا ہے, آپ اوبیز ہیں, تو وہ پھر آپ کی سویلنگ شروع ہو جاتی ہے, گھٹنوں کی سویلنگ شروع ہو جاتی ہے, گھٹنوں کی سویلنگ, سوجن آ جاتی ہے. پھر آدمی کہتا ہے میں اب کم کرتا ہوں, وہ کم نہیں ہوتا. وہ ادھر سے سوجن بڑھتی جاتی ہے, ادھر سے آپ کا موٹاپا چلتا جاتا ہے. پہلے ایک ٹانگ میں شروع ہوتا ہے, پھر دوسری ٹانگ میں شروع ہو جاتا ہے. جس ٹانگ میں درد نہیں ہوتا, آدمی اس پہ زیادہ وزن ڈال کے چلنا شروع کر دیتا ہے, تو اور مزید وہ بھی تھوڑے دنوں بعد وہ بھی افیکٹ ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کب اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے, ہم نے اپنے اوبیز کو, اپنے کھانے پینے کو, اپنے لائف سٹائل کو کب ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور جوائنٹس پین جب ایک دفعہ ہو جاتے ہیں تو پھر بڑی مشکل سے ٹھیک ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, ظاہری بات ہے کہ آپ نے بڑی شروعات بڑے مزے سے کی, اور آپ نے فرمایا کہ جو چیز یعنی خاص کر بچوں کے حوالے سے آپ نے سٹارٹ میں کہ بچوں کی بڑے مسائل شروع ہو گئے, لیکن جو عمر ہے, اب تو خیر نوجوانوں کو بھی یہ پرابلم ہے, لیکن زیادہ کس عمر میں یہ درد, جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر کون سی ایسی سٹیج ہے جس میں اپنے لائف کا جو ڈھنگ ہے, جو طریقہ ہے, اس کو چینج کر لینا چاہیے؟ بیسیکلی امیر بھائی, جب ہم لوگ پڑھتے تھے کالج, اسکول کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پی ٹی کا پیریڈ ہوتا تھا, ٹھیک ہے جی, ہم باقاعدہ 35-40 منٹ کے لیے کلاس سے باہر لے جاتے تھے. بڑے بڑے گراؤنڈز ہوتے تھے ہمارے اسکول میں. اب وہ اسکول میں کہتا ہوں منظور ہی نہیں ہونے چاہیے جس کے ساتھ پلے گراؤنڈ نہ ہو, اس کو کینسل کر دینا چاہیے, ختم کر دینا چاہیے, سر ختم کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کے بچے کیا, ہمارا فیوچر کیا ہے, یہ بچے ہیں نا, آج کے بچے کل ہمارا فیوچر ہے. خوبصورت بات آپ نے کی. تو سر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے قد کے بچے آ رہے ہیں, نہ کسی فورسز میں جا سکتے ہیں, فلیٹ فوٹڈ, کئی ان کی جیسے ہمارے سٹار بالر شعیب اختر تھے, چلو انہوں نے محنت کی, فلیٹ فوٹڈ تھے وہ بھی, تو بریکنگ فیل ہوتی ہیں, مگر یہ کہ آپ اسٹرگل کرتے ہیں تو سسٹم میں آ جاتا ہے. تو یہ بچے ہم کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ لازمی ہونا چاہیے کہ تمام بچوں کو جو ہے وہ کسی گراؤنڈ, پلے گراؤنڈ میں, اور ان کو وائٹامن ڈی جو ہے وہ پرووائڈ ہونا چاہیے. اچھا, اب کسی بھی عمر میں کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں بیماری کی, جیسے آپ نے سوال کیا, اچھا کویسچن ہے کہ کس عمر میں. اب کوئی عمر نہیں ہے, اب کوئی عمر نہیں رہی, شوگر کی کوئی عمر نہیں, ہارٹ اٹیک کی کوئی عمر نہیں ہے, جوڑوں کے درد کی کوئی عمر نہیں. اچھا, پہلے ویسے کچھ امید ہوتی تھی کہ بھئی ہاں 50-55 کراس کریں گے, 50 کراس کریں گے تو یہ بیماریاں آنی ہیں. جی بالکل. اب تو چھوٹے ینگ لڑکوں کو, ہمارے مطلب پیریڈز ہوتے تھے گیم کے. اب میں اپنے اسکول میں ہر ٹیم میں گیم کرتا تھا, ہاکی, فٹ بال, کرکٹ سب کھیلتے تھے. تو اب بچے نہیں کھیلتے, اب وہ کمپیوٹر والا دور ہے, کمپیوٹر پہ گیم چل رہی ہے, اس سے سروائیکل اسپونڈلائٹس, گردنی موڑوں کی سوزش ارلیئر ہی بچوں کو ہو رہی ہے, نظر کی کمزوری ارلیئر. جو بچے یا بچیاں کرش ڈائٹنگ کرتے ہیں 15 سال سے 25 سال کی عمر میں, ان کو اوسٹوپروسس جلدی شروع ہو جاتا ہے. کرش ڈائٹنگ بولے تو, کرش ڈائٹنگ سے مراد کے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, جی ہم موٹے ہو رہے ہیں, اب ہم نے پتلا ہونا ہے. اچھا, جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کو موٹاپا بہت زیادہ آتا ہے. اور کرش ڈائٹنگ میں ان بچیوں کو جو عمر کھانے کی ہے اس میں اگر کرش ڈائٹنگ کرتے ہیں تو ان کی ہڈیاں بھربھرا پن جو کہ 40 اور 45 کے بعد شروع ہونا ہے, ان کا 30-35 میں جلدی شروع ہو جائے گا. اچھا, تو اوسٹوپروسس جب شروع ہو جائے گا, ہڈیاں بھربھرا پن شروع ہو جائے گا, کیونکہ ڈیری پروڈکٹس ہمارے اتنی خاص ملتی نہیں ہیں, اس میں مکسنگ ہے بہت زیادہ, کیمیکل ہے جو کہ ہارمونز کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. تو اس کے انگیز جو ہے ہمیں کیلشیم اپنے جسم میں بہتر کرنا ہے. کیلشیم آپ کے ارد گرد سستا سا پڑا ہوا ہے, 1 پاؤ سفید تل لے لیں, 1 پاؤ سونف لے لیں, اس کو مکس کر کے رکھ لیں, روزانہ 1 چمچ کھائیں تو آپ کی ایک یعنی تل اور سونف کو مکس کر لیں. لوگ کہتے ہیں کہ ایسے ہی رکھ لیں. لوگ کہتے ہیں جی تل بہت گرم ہے ڈاکٹر صاحب, یہ آپ بتا دیتے ہیں پروگرام میں, تو سونف میں نے ڈلوا دی, بیلنس ہو گیا. اچھا, سونف کے ساتھ یہ بیلنس ہو جاتا ہے, اور آپ کی آنکھوں کے لیے بھی بہتر ہے سونف, آپ کے سٹومک کے لیے بھی بہتر ہے, اور جو اس کا ہارمفل ہے تل کا, سیسم سیڈ کا, وہ ختم ہو جائے گی. 1 چمچ ہر بندہ گھر کا ڈیلی کھائے.
اور 17 گنا جو بھی زیادہ ٹائم ملے آپ کو، جو بھی ٹائم ملے 17 گنا زیادہ دودھ سے زیادہ کیلشیم ہے اس میں، 17 گنا زیادہ کیلشیم، زیادہ کیلشیم ہے اور اوریجنل کیلشیم. کیا بات، کیا بات. تو سمپل آپ کی ہڈیوں کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے دانتوں کو کیلشیم کی ضرورت ہوتی ہے. جب کیلشیم ٹھیک ہوتا پھر آپ کا وٹامن ڈی بھی یعنی جو دودھ آج کل مل رہا ہے وہ خالص نہیں ہے، کیمیکل سے بھرپور ہے، آپ بڑا مشکل سے ملتا ہے. بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے کچھ اگر ارینجمنٹ کیے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر تو نہیں ملتا ہے. لیکن آپ نے بڑا خوبصورت ٹپس دے دی کہ بھئی تل آپ کے گھر میں پڑے ہوتے ہیں، سونف آپ کے گھر میں ہوتی ہے کچن میں، آپ مکس کر کے بھئی 1 چمچ لے لیا، بچوں کو بھی عادت ڈال. بچے تھوڑا سا نخرے کرتے ہیں اس میں، آپ ان کو گرائنڈ کر لیں بچوں کے لیے اور اس میں 1 چٹانگ مصری ڈال دیں، اچھا، بہت ٹیسٹی بن جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بچوں کو 1 چمچ دے دیں گرائنڈ کر کے. اگر وہ ثابت نہیں کھا سکتے تو بڑے تو ثابت کھا سکتے ہیں. ہاں وہ تو کھا لیتے تو ہیں. بچوں کو لازمی دن کے کسی حصے میں بھی آپ دے دیں، کیونکہ نظر کی کمزوری بھی بہت ہو رہی ہے اور بچے کو فٹیگ بہت ہے، تھکاوٹ بہت ہے، کیونکہ وہ سارا دن جو ہے وہ ایک سروس کر رہا ہے. صبح اٹھا، قاری صاحب، ٹیوشن کی، سن سیٹ ہو گیا، وٹامن ڈی کا پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں چل رہا ہے. 10 لوگوں کا ارمیت بھائی آپ وٹامن ڈی کروائیں تو 7 سے 8 لوگوں کا ڈیفیشینٹ. ایسے ہی ایسے ہی. جب ڈیفیشنسی ہوگی وٹامن ڈی کی تو آپ کی تو ہڈیاں جو ہیں وہ آواز دینا شروع کر دیں اور تھکاوٹ، آپ کو فٹیگ بہت زیادہ ہوگی. پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم سورج کا سامنا اپنے بچوں کو نہیں کرتے، نہ خود کرتے ہیں. گھر اے سی، گاڑی اے سی اور اسکول کالج بھی اے سی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اب جب بچوں کو پلے گراؤنڈ میں نہیں لے کے جا رہے اسکول والے یا کالج والے یا کوئی بھی، تو پھر وٹامن ڈی جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ہوگا. آپ کے بچوں کا قد بھی نہیں بڑھے گا، ان کو جوڑوں کی تکلیف ارلیئر ڈیز میں شروع ہو جائے. اچھا، ہم کیمیکل سے وٹامن ڈی پورا کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ٹیسٹ کروایا، چیک کرایا. یعنی یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پیرنٹس، یعنی میں تو سمجھتا ہوں کہ بھئی کھیلو کودو مستیاں کرو، کیونکہ یہی ٹائم ہے، بچپن کا ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے. ابھی سے اس عمر میں آپ نے یہ خواب سجائے رکھے کہ بچہ اگر ادھر ہو گیا تو ٹیڑھا میڑا ہوگا، تیرے کیا بنے گا. ارے چھوڑ دیجئے صاحب، ابھی تو بچپنا ہے. تو بچپنے میں اگر آپ اس قسم کی پابندیاں لگائیں گے تو آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی صاحب نقصان پھر آگے ہوگا. آپ دیکھیں رویت بھائی کہ جو ریموٹ ایریا گاؤں کا بچہ ہے اور شہر کے بچے کو فرق ہوتا ہے، زمین آسمان ایک ہی سال کے بچے ہوں، 10 سے 12 سال کے، اس کی طاقت کا لیول دیکھیں اور شہر کے بچوں کا دیکھیں. کیونکہ گڈ بیکٹیریاز آپ کی مٹی میں ہیں، وہ مٹی میں کھیلتے ہیں، ہم بھی کھیلتے تھے. اور یہ ہے کہ اتنی امیونٹی انہانس ہو جاتی، طاقتور ہوتا ہے. ہم اپنے شہر کے بچے کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے زمین کو، چلو جاؤ ہینڈ واش کرو، جلدی کرو، یہ کرو، وہ کرو. یہ جمز آ گئے. تو مٹی میں بہت گڈ بیکٹیریاز، اگر آپ کا بچہ جو ہے، آپ یہ دیکھیں کہ کبڈی جو ہے وہ مٹی میں ہوتی ہے، مٹی میں ہوتی ہے. تو وہ پہلوان دیکھیں کتنے طاقتور ہوتے ہیں، ادھر ہی کھیل رہے ہیں. یہ بڑی اچھی مثال آپ نے دی. تو مٹی سے انسان بنا، یعنی مٹی سے جڑنا چاہیے. آپ کی بات ہے کہ مٹی سے جڑنا چاہیے. سر ایک اور چیز جو آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹر صاحب، خواتین کی آپ نے بات کی، ظاہری بات ہے بھاری بھرکم دھڑ ہم نے بنا لیا ہے. 2-3 بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر دھڑ اتنا بڑا ہو جاتا ہے. حالانکہ ایکسرسائز سے وہ، کل کوئی خاتون میرے ساتھ تھی تو وہ بات کری تھی، کہتی ہماری پرابلم یہ ہے، وہ کہتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس قسم کی خوراکیں شروع کر لیتے، پنجیریا کھاؤ، اوئے کھاؤ، دیسی گیدہ، ککڑ کھاؤ، بھئی اللہ اے تو پھر کہتی ہے کہ بھاری بھرکم تو ہوں گے. تو آپ تب بھی ڈائٹ، بیلنس ڈائٹ رکھیں، کم سے کم آپ کو بھلا ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو ہم بھاری بھرکم دھڑ کی بات کر رہے تھے، خواتین کی ہڈیوں میں کڑکڑاہٹ بڑی زیادہ ہوتی ہے، اس پر تھوڑی سی میں کہتا ہوں روشنی اگر آپ ڈال. جی سر، اس میں یہ دیکھیں کہ کیلشیم لیول کم ہو جاتے ہیں. پھر بعض ڈیلیوریز جو ہے وہ، زیادہ تر ڈیلیوریز جو ہیں وہ سیزیرین ہوتی ہے، بڑے آپریشن کے ساتھ. اس کے بعد جب آپ کے مسلز کٹ جاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ واپس نہیں ہو سکتے. جب آپریشن کے ساتھ آپ کا بیبی ڈیلیور ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ 45 ڈیز کے بعد اس کو ایک کپڑا باندھ کے اوپر کی طرف رکھیں، سارا دن کپڑا باندھ کے رکھیں، تو آپ کے مسلز واپس چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا آپ پیٹ لٹک گیا تو اس کو لٹکنے نہیں تو وہ جب وہ لٹکے گا تو پھر آپ کا بی ایم آئی جو 32 پہ تھا وہ 40-42 پہ چلا جائے گا. اب گھٹنوں پہ وزن 60 kg ڈالنا ہے، وہ 80 ہوا، 90 100 سے ابو کر گیا. اب وہ عورت نے دل بھی چھوڑ دیا کہ اب میں نہیں جاتا. اب سب کوٹینیس فیٹ جب آپ کی باڈی میں بنتی ہے، یہ بڑا مشکل ہوتی ہے جانا. یہ جو اندر چلی جاتی ہے فیٹ، سب کوٹینیس اس کو فیٹ کہتے ہیں. اس کے لیے سمپل ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل زندگی میں کبھی نہ چھوڑیں، 1 چمچ ڈیلی پئیں. کیا بات، 12 مہینے. لیکن اب یہ کیسے کرنا ہوگا اس کا تعین کہ کوکونٹ آئل جو مل رہا ہے مارکیٹ میں، ایک تو ہم بالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں،
تو یہ اس کے لیے تھوڑا سا جی اس میں ایسے ہی ہے کہ ایکسٹرا ورجن کوکونٹ آئل اوپر لکھا ہوگا. جیسے ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ہم لیتے ہیں یس تو ملیشین بڑا اچھا ہے, وہ آپ لے سکتے ہیں. باہر کے ملکوں کے اور بھی آتے ہیں بڑے بڑے سٹورز, ملیشیا میں زیادہ ہے جی جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ آپ 1 چمچ ڈیلی 12 مہینے, یہ آپ کی سب کوٹینیس فیٹ ختم کرے گا. اچھا آپ کو ویکنس نہیں ہونے دے گا, کیا بات, آپ کو طاقت ملے گی, آپ کے پیٹ کے کیڑے ختم ہوں گے, بچوں میں بہت زیادہ ورمز ہوتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اچھا تو روزانہ یعنی اس کوکونٹ آئل سے, کوکونٹ ایکسٹرا ورجن کوکونٹ ہے, 1 چمچ ڈیلی کسی ٹائم بھی آپ پی لیں. کیا بات, کیا بات. تو آپ اس کو رکھیں اور جب آپ کو پانی اویلیبل ہو کوکونٹ کا اس کو ضرور پئیں. وہ آپ کے موڈ کو اچھا کرتا ہے, آپ کے پیٹ کی بیماریاں اور آپ کے جوائنٹس کو بہت زیادہ طاقت دیتا ہے. واو, تو یہ سمپل چیزیں ہیں. اب آپ جب سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, تھوڑا سا درد ہوا, کوئی بھی پین کلر آپ کھانا شروع ہو جائے, آپ عادی ہو جاتے ہیں نا اس کے, پھر آپ کی سٹومک کی لیئرز خراب ہوتی ہیں, پھر آپ کے کڈنی پرابلمز ہو جاتے ہیں. اب اس میں جو کارٹیلیج ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اس میں جو گریس تھی وہ ختم ہو گئی ہے. اب آپ چل رہے ہیں, رگڑ کھا رہے ہیں, وہ رگڑ کھاتے کھاتے وہ سویل کرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں, انہوں نے کہا جی اس کی ریپلیسمنٹ ہوگی. یس میں ادھر آ رہا ہوں. یہ جو ریپلیسمنٹ کی طرف بہت سارے لوگ جاتے ہیں, آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی میں, کیونکہ ظاہری بات ہے جو مریض تکلیف میں اٹھ بیٹھ نہ سکے, اس کے پاس کوئی آپشن نہ ہو, اس سے پہلے ریپلیسمنٹ سے پہلے کیا آپشن آ جاتے ہیں؟ ریپلیسمنٹ سے پہلے دیکھیں فزیو تھیراپی ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ فزیو تھیراپی کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ 15 دن ریگولر فزیو تھیراپی کریں. اس میں بھی 10 میں سے 3 لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے, 7 کو فائدہ نہیں ہوتا. اچھا 7 کو نہیں ہوتا ہے. نہیں ہوتا, مطلب فار ٹائم بینگ اگر آپ کو ریلیف مل جاتا ہے 1 مہینے کے لیے, دین آپ کی تکلیف تو وہی ہے. اچھا تو پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آپ 1-2 مہینے بعد جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا فرق پڑا تھا, پھر آپ کو ریکمنڈیشن ہوتی ہے فزیو تھیراپی. یہی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو بار بار, کتنی دفعہ آپ بار بار کروائیں گے. ٹھیک ہے, کب تک کرو گے؟ کب تک کریں گے. اب وہ آپ کا گھٹنا جو سویل کر گیا, وہ اوپر گر گیا, تو اس کی ریپلیسمنٹ تھیراپی ہے اور کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو اس لیے جب آپ دیکھیں کہ آپ اوبیز ہو رہے ہیں, آپ کے اندر کڑکڑاہٹ آ گئی ہے, آپ سجدہ نہیں کر پا رہے, آپ کرسیوں پہ بیٹھ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, تو آپ سمجھیں کہ سم تھنگ رانگ, آپ کی باڈی میں کچھ نہ کچھ پرابلم چل رہا ہے. پھر ہماری زندگیوں میں فوم کا بڑا عمل دخل ہے, جس پہ ہم رات کو گڑے میں جا کے فٹ ہو جاتے ہیں. ہاں یس, مطلب اس کو نہ کبھی ہم دھوپ لگواتے ہیں اپنے فوم کو اٹھا کے, اور جہاں پہ وہ سیٹنگ ہوتی رات کو فٹ ہو جاتے ہیں. وہ آپ کے L4 L5 کا مسئلہ آج کل لوگوں کو بہت زیادہ ہے. پیچھے کمر کے جو موہرے ہیں اس میں گیپ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ پھر آپ کو نمنس آ جاتی ہے, ادھر ٹانگوں میں نمنس آتی ہے, اور پھر آپ کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے چلنے میں. آپ یہ دیکھیں کہ 4 پائی کا جب زمانہ ہوتا تھا جی, وہ نرم ہوگی تو اس کو کس لیں, کس کے رکھ لیتے. اچھا, جس طرف آپ موو کرتے تھے وہ بھی موو ہو جاتی تھی. یس, تو اس میں کم تھا بیکک, لوگوں کو بیکک بہت ہے. پوری دنیا میں 70% لوگوں کو بیکک ایک نہ ایک ٹائم لازمی ہوتا ہے. پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ یہ ہمارا پوسچر بیٹھنے کا غلط ہے, اٹھنا بیٹھنا ہمارا غلط ہے. جب آپ کو بیکک ہوتی ہے تو سارا دن آپ کا دھیان بیکک کی طرف ہو جاتا ہے. اب جو نئی گاڑیاں موڈیفائی کی گئی ہیں, کاریں, آپ ان کی سیٹیں دیکھیں کہ وہ اس طرح ہیں کہ وہ آپ کی شاٹی کا نرو جو ہے وہ دب جاتی ہے اس میں. تو وہ بالکل عجیب سی سیٹیں بنی ہیں. میں نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے. ٹھیک ہے, ہاں. تو جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ نرو جو ہے دب جاتی ہے. پھر ہمارے جیب میں والیٹ ہوتا ہے, والیٹ رکھ کے کبھی بیٹھنا نہیں چاہیے, لمبا والیٹ کو آپ سائڈ پہ رکھیں. اچھا, سائڈ پہ رکھیں. اس سے بھی آپ کی نرو جو ہے وہ پریس ہو جاتی ہے, وزن پڑتا ہے نا اس کے اوپر. تو ہمیشہ کوشش کریں جن لوگوں کو شاٹی کا نروز ہے, جسے ارک النساء کہتے ہیں, جسے لنگڑی کا درد کہتے ہیں, بہت کامن ہو گیا آج کل, بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی تکلیف بھی دیتا ہے جی, بہت تکلیف دے. تو جب آپ ایسی گاڑی آپ کے پاس نئے ماڈل کی ہے تو کوشش کریں کہ بازار میں سیٹ ملتی ہے وہ اس کے اوپر رکھ لیں, تاکہ یہ آپ کا بیلنس ہو اور اچھے طریقے سے آپ ڈرائیو کریں. اب لانگ ڈرائیو آپ کی 5 گھنٹے کی ہے, فار ایگزامپل یہاں سے لاؤ ٹریول کرتے ہیں, 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں, تو وہ آپ کا پریس ہوتا رہے گا, آپ کی نمنس آ جائے گی. اب وہ سیٹ جب آپ رکھیں گے تھوڑا کمفرٹیبل ہوں گے, اور ہمیشہ کوشش کریں 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد 4-5 منٹ باہر گھوم لیں, پانی تھوڑا سا اٹھیں بیٹھیں, لازمی. ریگولر ڈرائیو کبھی نہ کریں. اچھا, اس سے بھی آپ کے جوائنٹ جو ہیں وہ تھوڑے ایزی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر ہم چھوٹی چھوٹی سی احتیاطیں کریں گے تو یہ ڈاکٹر صاحب ریپلیسمنٹ جو آپ نے لنگڑی کا درد یا شارٹی کی بات کی, ارک النساء ہمارے یہاں کہتے ہیں, تو کیا وجوہات, اور ساتھ ساتھ میں کیا یہ پین جو ہے, پھر بہت سارے لوگ میں نے دیکھے, کیونکہ میں بڑے قریب سے چیزیں دیکھوں, بہت سارے لوگ جا کے دم درود کے پیچھے چلے جاتے ہیں,
کہ بھائی صاحب یہ کریں گے. اچھا کچھ گرم سی چیزوں سے داغ بھی رکھے جاتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ. اس کا علاج کیا ہے؟ اور وجوہات تو آپ نے بتا دی کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا, پوسچر کرنا, سیٹ ہونا, یہ وجہ ہے. لیکن اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کے علاج کا کیا طریقہ کار؟ ایک تو دیکھیں جی, اگر آپ سرجن کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپریٹ کا مشورہ دیتے ہیں. اچھا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریٹ بعض دفعہ اتنا کامیاب نہیں ہوتا, اور کچھ عرصے بعد لوگوں کو دوبارہ ریکرنٹ شاٹیکا نکل آتی ہے. اچھا, میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب یہاں سے بات کریں گے کیونکہ بریک لینے ایک چھوٹا سا. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ ڈاکٹر سجاد صاحب کے ساتھ جاری رہے گا, لیکن یہاں پہ شامل کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سچ سویرا میں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کنٹینیو کیجیے گا. یس, ہاں یس. وہ سمپل سا ہے کہ ایک اپنا لائف سٹائل جو ہے تھوڑا سا چینج کریں گے. بیٹھنے اٹھنے کا پوسچر آپ کا صحیح ہونا چاہیے. اگر لانگ ٹرم آپ نے آفس میں سٹنگ کرنی تو تھوڑا کوشش کریں ٹیک لگا کے سیدھے ہو کے آپ بیٹھیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ ہم اگر کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں تھوڑی دیر بعد بہت آگے ہی جھک جاتے ہیں, بیک بھی پین ہوتا ہے, پھر وہ بھی ہوتا ہے, نرو دبنا شروع ہو جاتی ہے. آدھے گھنٹے کے بعد ایک چکر لگائیں, پانی پئیں, پھر بیٹھ جائیں. لمبی سٹنگ نہ کریں. ہرمل کی دھونی دی جاتی ہے. اچھا, بڑا سمپل سا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہرمل کا بیج ڈیلی کھائیں. اچھا, ہم تو وہ دھنی وغیرہ. ایک ہرمل کا بیج ڈیلی پانی کے ساتھ کھا لیں, ویسے کھا لیں, کچھ بھی. اچھا, 40 ڈیز تک آپ نے 40 بیج کھانے ہیں. اچھا, پھر 40 ڈیز کے بعد 40 بیج کھانے ہیں, پھر اس کو ریورس کرنا ہے, پھر 39, پھر 38, اس طرح ایک واپسی پہ آ جائیں. لیکن کم کر کے کم کریں, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. جوائنٹس پین میں اور شاٹیکا نروز میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا, لوگ صرف اس کو دھونی کے لیے استعمال کرتے اچھا, یہ مطلب اس کا یہ فائدہ بھی ہے. بہت فائدہ ہے, بہت فائدہ, اور سستے سے بیج ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو فلوئڈ جو میرے خیال میں جیل ہوتا ہے, جو ہم بات کر رہے تھے, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ظاہری بات ہے کہ ایک تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا, پھر سیڑھیوں پہ زیادہ چڑھنا, پھر زیادہ موٹاپا, یہ ساری وجوہات آپ نے بڑی زبردست طریقے سے ایکسپلین کی کہ یہ وجوہات ہیں. لیکن اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ایک تو آج کل آرٹیفیشل طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, لیکن نیچرلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ فلوئڈ وغیرہ رہے اور اسی طرح ہی کام کرے, تو کیا خوراک ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, چیا سیڈ آپ کو بتا دیتے ہیں. چیا سیڈ آپ ایک پاؤ لے لیں, وہ 1 مہینے سے بھی زیادہ چل جاتے ہیں. یہ سردی گرمی دونوں میں؟ سردی گردی, اومیگا 3 اومیگا 6, ٹھیک ہے. جو گرے میٹر ہے ہمارے دماغ کا, اس کے لیے اومیگا 6 بہت ضروری ہوتا ہے. اچھا, رائٹ دماغ ہمارا لیفٹ کو کنٹرول کر رہا ہے, لیفٹ ہمارا دائیں کو کنٹرول کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے بھی اومیگا 6 ہمیں چاہیے, اومیگا 3 ہمیں ہارٹ کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اور وہ آپ کا جو فلوئڈ, جو گریس ختم ہوتی ہے, اس کو پورا کرتا ہے. اچھا, 1 چمچ رات کو بھگو دیں آپ, اور صبح اس کو ہلا کے اچھی طرح 1 دارچینی کا ٹکڑا اس میں ڈال دیں. دارچینی کا یہ کمال ہے کہ یہ پین کلر ہے. اچھا, دارچینی کا ایک ٹکڑا ڈال دیں. صبح دارچینی جو ہے وہ پھینک دینی ہے آپ نے, اور چیا سیڈ کو ہلا کے, یہ آپ کی موٹاپا بھی کم کرے گا. یہ پانی میں ڈال کے پانی میں 1 گلاس پانی میں. اچھا, یہ ساری چیزیں نہار منہ ہی کیوں ہیں؟ مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ پیٹ خالی ہوتا ہے, ذرا آپ کی گٹ فیلنگ کو بھی یہ فاسٹ کرتا ہے. آپ کی کانسٹیپیشن, فائبر بہت ہے نا. اچھا, جن لوگوں کو قبض ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. جن کا گٹ سلو ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. خالی پیٹ اس لیے بتایا جاتا ہے, اگر اس ٹائم نہیں دل کر رہا, شام 4-5 بجے لے لیں, وہ بھی خالی پیٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے 8-9 بجے ناشتہ کیا, 1-2 بجے کھانا کھاتے ہیں, تو 3 گھنٹے بعد بھی آپ لے سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں صبح ہم نہیں لے سکتے, تو شام میں لے لیں. اور یہ چیا سیڈ آپ کو 3 سے 4 گھنٹے کچھ کھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جیسے میں نے کہا نا, کرش ڈائٹنگ بچیاں کرتے ہیں, تو وہ آپ پی لیتے ہیں, تو آپ کو ناشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اور اس لیکوڈ, یہ جو سر لیکوڈ کو وہ بڑھاتا ہے. اچھا, بڑھاتا ہے. وہ لیکوڈ کو بڑھاتا ہے. آپ اس کو 12 مہینے پی سکتے ہیں. 12 مہینے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا, یہ جو مت ہے, آپ اس کو مت سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ والے چیز, کیونکہ آپ نے دیکھا اشتہارات بھی شروع ہو جاتے ہیں چیا سیڈ کے, دیگر چیزوں کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی صاحب سردیاں بھی ہوں گرمیاں بھی ہوں, آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. پھر فلیکس سیڈ آپ کے گھروں میں ہوتے ہیں, السی کے بیج. یس سر, یہ اتنی زبردست پین کلر ہے کہ لوگ اگر اس کو ہی کھانا شروع کر دیں, کسی پین کلر کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ کا کولیسٹرول ٹھیک ہوگا, آپ کے جوڑوں کے درد ٹھیک ہوں گے, آپ کا بیکک ٹھیک ہوگا, آپ کی شاٹیکا ٹھیک ہوگی. اس کا طریقہ کار ہے کہ 1 پاؤ السی کے بیج, 1 پاؤ میتھی دانا, ٹھیک ہے, ان کو موٹا موٹا کوٹنا ہے, گرینڈ نہیں کریں گے. اچھا, ٹھیک ہے, گرینڈ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. جب موٹا لنگری, جو ہمارے یہاں پنجابی یہ ہے نا, کٹ کے رکھو, کنڈی ڈنڈا لا کے بس پیس لو. ٹھیک ہے سر, اس کو پھر 2-3 منٹ توے پہ گرم کر لیں علیحدہ علیحدہ. ٹھیک ہے. اور ان کو ایک جار میں آپ سیل پیک کر دیں,
صبح آدھا چمچ میتھی دانہ، آدھا چمچ فلیکس سیڈ، الگ الگ؟ الگ الگ اچھا، صبح شام آپ لیں. ٹھیک ہے، آپ یقین کریں کہ آپ کو پین کلر کی ضرورت نہیں پڑے گی. نہیں ضرورت ہوگی. انتہائی زبردست اور طاقت کا ایک خزانہ آپ کو ملے گا. کیا بات، کیا بات. السی کے بیج میں بہت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ کمفرٹیبل لیول رکھا ہے. السی کی پنیاں آپ کو یاد ہو تو ہاں بنتی تھی. ہاں، میرے ایک دوست حکیم صاحب ہیں، اس نے بھیجی بھی تھی میرے لیے. اچھا، کمر درد کے لیے ہماری مائیں بناتی تھیں ہاں ہاں ہاں، کہ یہ آپ لوگ کھائیں. ایک تو طاقت ملتی تھی، کھیل کود میں آدمی ذرا ایکٹیو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ گھر میں آپ کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. دار چینی کا پاؤڈر اگر آپ صبح آدھا چمچ 1 چمچ شہد کے ساتھ گرم پانی میں پی لیتے ہیں اچھا تو یہ بھی آپ کے جوڑوں کو درد کو ٹھیک کرتا ہے. اچھا، مطلب یہ بڑا آسان سا آپشن آپ کے پاس پڑا ہوا ہے. گھر میں آپ کے اور پاس یہ ویسے نا ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں ماضی میں جو بیبے دادیاں ہماری مائیں کمال کا ان کی سوچ بڑی مزے کی تھی. اور بہت ساری ٹریٹمنٹ تو جیسے گرمیاں آتی تھی تو مجھے وہ ایک کوڑی سی کڑوی سی بوٹی ہوتی تھی، پنجابی کوڑی کہتے ہیں تو پاجی، وہ بڑا مشکل ہوتا تھا پینا اس کا. لیکن وہ اماں جو بیبے ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ بھائی اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو ٹھنڈک ہوگی، گرمیوں میں تکلیف نہیں ہوگی، دانے نہیں نکل آئیں گے. سر اور یقیناً اچھا ہوتا تھا. نیم کے پتوں کو گرم کر کے اس کا ایکسٹریکٹ نکال کے پھوڑے پھنسیوں کے لیے دیا جاتا تھا. ہاں، اور اب بچوں کو پھوڑے پھنسیاں نکلتی ہیں، ہم کوئی پاؤڈر ڈال رہے ہوتے ہیں، کوئی کریم لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈیٹاکسیفیکیشن جب تک ہم نہیں کریں گے ہمیں پرابلم ہوں گے. ہمیں شروع سے ہی بچوں کو گولڈن ملک کی طرف لانا چاہیے. 1 کپ نیم گرم دودھ، ٹھیک ہے، 2 چٹکی ہلدی جو کہ آپ نے خود لے کے پسوائی ہو، ڈبوں والی نہ ہو، ڈبوں والی نہ ہو. 1 چٹکی کالی مرچ. اچھا، ٹھیک ہے. یہ گولڈن ملک اس کو کہا جاتا ہے اور یہ انتہائی طاقتور چیز ہے جو کہ آپ کی پوری باڈی کی نرشنگ پورا کرتا ہے. یعنی شروع آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ذائقے ہم نے بچوں کے بنا لیے، ایک ذائقہ اگر یہ بنایا جائے تو اس کا پوری عمر کا فائدہ ہوگا. بہت فائدہ ہے. 1 چمچ شہد ڈال دیں بچوں کو، چینی نہ دیں. چینی جو ہے جوائنٹس پین کو زیادہ کر دیتی ہے. اچھا، چینی مزید خطرناک. وائٹ پوائزن ہے. وائٹ پوائزن ہے. ٹھیک ہے جی. نمک کم کریں. ٹھیک ہے، نمک کم کر. نمک کم کریں. جب ہمیں کوئی بھی بخار ہوتا ہے تو ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے. ہاں، یس. تو ہمارے جوڑ اکڑ جاتے ہیں، ایسے ہی اسٹفنس آ جاتی ایسے ہی ہے. ڈینگی پہ بھی بات کریں گے اگلے پروگرام میں، کیونکہ ڈینگی میں بھی بڑا اسٹفنس بڑا امپورٹنٹ ہے وہ اور ٹاپک. چکن گونیا آج کل یہ بھی بڑا عام ہے. اس کو بھی نیکسٹ پروگرام میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بھی بہت زیادہ سپریڈ کر رہا ہے. اس میں 2 ہی علامات ہوتی ہیں، ایک تو بخار ہائی فیور، دوسرا جوائنٹس پین. اور جوائنٹس پین حرمیت بھائی وہ سالہ سال چلتے ہیں چکن گونیا کے. اگر کسی کو چکن گونیا جو ہے وہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو اپنے جوڑوں کا بہت خیال کرے، اس میں بھی سویل ہو جاتے ہیں. اچھا، تو اس میں بخار جو ہے وہ ہفتے 10 دن میں اتر جاتا ہے، مگر وہ جوائنٹس پین 6 مہینے 3 مہینے تکلیف سر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے. یہ جو میں گولڈن ملک کہہ رہا ہوں یہ آپ لوگ اپنی روٹین لائف یعنی یہ بچے اور بڑے بھی پی سکتے ہیں؟ سب پی سکتے ہیں، سب پی سکتے ہیں. اور ہلکی سی مرچ ڈال کے 1 چٹکی بس، 1 چٹکی کالی مرچ. ہاں، وہ کہتے ہیں 1 چٹکی سندور. 1 چٹکی بھائی صاحب یاد رکھیے گا، 1 چٹکی سندور نہیں، وہ 1 چٹکی کالی مرچ، 1 چٹکی جو ہے ہلدی، 2 چٹکی ہلدی، 2 چٹکی ہلدی اوریجنل ہو. یہ پین کلر جو ہم نے گھروں میں تیار کی. جی آپ یاد ہوگا کہ خدا نہ خواستہ کسی کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی تو ہم پہلے دودھ میں ہلدی ڈال کے دیتے یا دیسی انڈا ڈال کے دیا جاتا تھا. تو یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں. ہم ایک پین کلر پکڑتے ہیں، اس کو روٹین رکھا ہو، اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ پڑھ لیا کریں. آج کل تو ہر چیز گوگل پہ آپ کو ملتی ہے. سر جب آپ سائیڈ ایفیکٹ پڑھیں گے آپ کبھی پین کلر نہیں کھائیں گے، کیونکہ سیلف میڈیکیشن انفارچونیٹ ہمارے ملک میں بہت ہے اور ہر گھر میں ایک میڈیکل سٹور ہے کارنر پہ پڑا ہوا. ہاں، پڑا ہوا ہے، پورا بیگ ہم نے رکھا ہوتا ہے. ہم ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، دوائیاں سنبھال لیتے ہیں، پھر کام آئے گی. بھائی دوائی پھینک دیں. دوائی کہہ رہی ہوتی ہے یہ بندہ کب بیمار ہو مجھے کھائے، اس کو پھینک دیں تاکہ آپ کو آسرا ہی ختم ہو جائے. آپ کے ارد گرد چیزیں پڑی ہوئی ہیں، آپ اس کو لیں، آپ کو فائدہ ہوگا. اپنی روٹین واک، آدھا گھنٹہ ایکسرسائز، جوڑوں کو نہیں ہلائیں گے تو وہ جیم ہو جائیں گے، بند ہو جائیں گے. سر بند ہو جائیں گے نا، جیم ہو جائیں گے. اپنے گھر میں آپ یوگا کی کچھ گوگل کر کے پریکٹس کر لیں. اگر آپ باہر نہیں جا سکتے، آپ کا ڈبل سٹوری گھر ہے، 10 دفعہ سیڑھیاں اتریں چڑھیں تو دیکھیں کتنی ایکسرسائز، کتنی واک آپ کی ہوگی. مگر وہ لوگ کہ جن کو پہلے جوڑوں کا درد ہے وہ چڑھے اترے نا کہ ڈاکٹر صاحب بتا کے آرام سے. اب 10 لوگوں کو اگر ہم نی ریپلیسمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں فار ایگزامپل، تو اس میں میرا جو اسیسمنٹ ہے میں نے دیکھا ہے 3 سے 4 لوگوں کو ہی وہ سوٹ کرتا ہے، زیادہ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا. ہے. اور اس کے بعد 6 سے 7 مہینے آپ کو بہت کیئر کرنی پڑتی ہے.
پھر ایک خاص ایج لمٹ تک آپ کا نی ریپلیسمنٹ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ کہ ایک تو کاسٹلی بہت ہے, ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا, نی ریپلیسمنٹ کاسٹلی بہت ہے, بہت مشکل تو ہے اس میں ٹائٹینیم کے جو ہے نا وہ گھٹنے آپ کے ڈال دیے جاتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھیں کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اور ارلیئر ہی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کہا ہے, اور ہمیشہ کوشش کرنی ہے 2 سے 3 سرجن سے آپ اپنی رائے لیں. ٹھیک ہے. ایک کے پاس جا کے نہ رک جائیں, 2-3 سرجن سے رائے لیں, انہیں اپنی رپورٹس دکھائیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ نی ریپلیسمنٹ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر اس کو جلدی کریں. ڈاکٹر صاحب ایک تو ریپلیسمنٹ کے حوالے سے ظاہری بات ہے, پین ہم چاہتے ہیں کہ جو تمام تر درد ہے اس سب کی بات کی جائے. جو ہم ہپ کے اوپر جو درد فیل ہوتا ہے یہ بھی جوائنٹ ہی آ جاتا ہے میرے خیال میں, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے یہی طریقہ ہے کہ آپ کو جیسے میں نے بتایا ہے کہ دار چینی جس بندے نے صبح لینی شروع کر دی, ٹھیک ہے, نیم گرم کپ ایک پانی, مناسب کپ, بڑا والا مگا نہیں چاہیے ہمیں, ٹھیک ہے, تیز گرم نیچے اتاریں, 1/2 ٹی اسپون فلیٹ اس میں دار چینی کا پاؤڈر, 1 چمچ شہد, یہ آپ ڈیلی لینا شروع کر دیں, آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. فلیکس سیڈ جیسے میں نے بتایا ہے, میتھی دانہ بتایا, یہ آپ کے پین کلر. اب اگر دن کے ٹائم اگر آپ کو زیادہ درد ہوگی تو 3 کالی مرچ چبا کے آپ پانی پی لیں یا نیم گرم دودھ پی لیں, یہ بھی آپ کو بہت زیادہ افیکٹ ہی کرے گا. ٹھیک ہے. پھر ہمارے جو ہے وہ سیفران, زعفران جسے کہا جاتا ہے, وہ اگر آپ کو اوریجنل مل جاتا ہے تو نیم گرم دودھ میں 4 سے 5 ڈنڈیاں اس کی ہلا کے وہ آپ لے لیں. ٹھیک ہے. وہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا طاقت کا لیول اچھا ہوگا, آپ کی امیونٹی انہانس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, وہ آپ لے لیں. آپ سردیاں شروع ہو رہی ہیں, آپ مچھلی کا تیل کے کیپسول مل جاتے ہیں, کیپسول ملتا ہے جی اومیگا 3, جی اومیگا, وہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن بعد بچوں کو بھی دیں. اور آئل بھی مل جاتا ہے, اگر کیپسول نہیں کھا سکتے تو 1 چمچ آئل بچوں کو پلانا شروع کریں. سن رائزنگ اور سن سیٹ کی دھوپ بہت زبردست ہوتی ہے, ضروری ہے. سن رائزنگ جب ہو رہا, فار ایگزامپل 6 بجے سورج نکلتا ہے, تو آپ نے 6:15 بجے سورج کے سامنے خود بھی بیٹھیں بیک کر کے, فرنٹ نہیں لیں گے, ٹھیک ہے, اور یہ چیزیں ننگی کر کے اپنی یہ ٹخنوں سے بھی اوپر کر کے بیک بیٹھیں, تو یہاں پہ وائٹامن ڈی, سن بات جسے کہا سن بات 15 سے 20 منٹ آپ نے بیٹھنا ہے. اب آج کل سن سیٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں 5:30 کے بعد شروع ہو جاتا ہے, آپ اس ٹائم بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے, بچوں کو بھی بٹھا سکتے ہیں, خود بھی بیٹھیں بیک کر کے, تو کسی وائٹامن ڈی کے کیمیکل کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کیا بات ہے, کیا تو یہ ہم نے سورج کا سامنا چھوڑ دیا, نہ صرف خود بلکہ بچوں کو بھی. تو جب تک ہم وائٹامن ڈی لیول اپنے جسم مفت میں مل رہا ہے, اتنا مل رہا ہے. یورپ میں جائیں تو وہ لوگ کو سارا دن سن بات لینے کی, سارا دن جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ بارش بہت ہے, بچہ تنگ آ گیا, سورج نہیں نکلتا, ایسا ہی ہے. تو وہ تو اس دن ان کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا. ہاں, جسے دھوپ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھائی اب تو چل کرنے کا ٹائم آ گیا. تو سردیوں میں ہم ہیٹر لگا کے اس کو سیکنا شروع, بھائی سورج کے سامنے بیٹھو, سردیاں ہو گرمیاں ہو, واک, ایکسرسائز, جوڑ اگر جیم ہو جاتے ہیں, گریس ختم ہو جاتی ہے, تو دین آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوگا, آپ کو سٹفنس آ جائے گی. آپ ریگولر بیس پہ کوشش کریں کہ نیم گرم پانی سے ہمیشہ بات لیں, اور ابھی سے نیم گرم پانی کا انٹیک کریں. نیم گرم پانی زیادہ تر چائنا میں آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ استعمال سر, وہ تو ٹھنڈا کچھ بھی نہیں یوز کرتے, ٹھنڈا تو قریب آنے نہیں دیتے. آپ کے ان کے ہوٹلز میں چلے جائیں, فریج میں پانی نہیں رکھا ہوتا, نہیں رکھا ہوتا, واقعی نہیں رکھا ہوتا. بالکل آپ کی بات درست ہے. اب ہم جو ہے لائف سٹائل ہمیں چینج کرنا پڑے گا. کسی زمانے میں آئس کریم ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ گرمیوں میں ملنی ہے, اب لوگ سردیوں میں زیادہ آئس کریم کھا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سردیوں میں آئس کریم کھا رہے چلتے, کولا ڈرنکس بھی اتنا ہی, حالانکہ ہم سردیوں میں ہاتھ نہیں لگاتے تھے کولا ڈرنکس کو, غائب ہو جاتی تھی. اب کسی کے گھر محفل میں چلے جائیں, 2-3 بڑی بوتلیں پڑی ہوتی ہیں. ارے بھائی, جب وہ کڑائی لگی ہو دمبے شمبے کی, اور ساتھ میں پھر کولڈ ڈرنک جو ہے وہ ہم نے رکھی ہوتی ہے کہ بھائی وہ نہ ہو تو مہمان نوازی نہیں ہوتی. بھائی یہ جتنا میٹھا ہم کھاتے ہیں, جتنی کولا ڈرنکس پیتے ہیں, یہ ہماری باڈی سے کیلشیم نکال دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. چینی کیلشیم نکالتی ہے. ہماری مائیں جو بچوں کو فیڈر میں دودھ دے رہی ہیں, 6 چمچ چینی ڈال کے فیڈر دے دیتی ہیں. ارلیئر ان کے ٹیتھ کیریز ہو جاتے ہیں, دانت کالے سیاہ ہو جاتے ہیں, اور پھر بچوں میں کیلشیم لیول نہیں ہوتا. جو بچہ بغیر چینی کے دودھ اور دہی کھائے گا, اس کا کیلشیم لیول اچھا ہوگا. اگر آپ چینی کے ساتھ دہی اور دودھ پیتے ہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں. اچھا, کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ دہی میں بھی چینی ڈال دی. ارے بابا کیا کر رہے ہو؟ نہیں, آپ اس کو ویسے ہی ٹیسٹ ڈیولپ کریں, نہیں تو آپ جو ہے وہ دیسی شکر ڈال سکتے ہیں. اچھا, یا شہد جو براؤن شوگر, یا 1 چمچ شہد. وائٹ پوائزن جب آپ ڈالتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی سے کیلشیم نکالتا ہے, اور بچے ان کا جو ہے وہ قد نہیں بڑھتا, اور ان کو ارلیئر ہی جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں. بڑے تو بڑے, چھوٹے بچے بھی بڑوں کو دیکھا دیکھی نماز بھی کرسیوں پہ پڑھنا شروع ہو گئی.
بالکل ایسے اور جب آپ لمبا سجدہ کرتے ہیں آپ کو آکسیجن دماغ کو ملتی ہے، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت یعنی آپ اندازہ لگا لیں. ابھی میں کچھ ہمارے گردواروں میں پاٹھ جب ہوتا ہے یا مسجدوں میں نے دیکھا ہے، اب وہاں پر بینچز لگی ہوتی ہیں اتنی زیادہ تعداد میں کہ باہر دنیا میں تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں. جی بالکل. تو وہ جو نوجوان بھی ہوتے ہیں وہ بھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں یا جا کے، ظاہری بات ہے تکلیف ہوتی، کیا کریں. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑا مزہ ہے گفتگو کا، اور میرے خیال میں ایک نیوز بریک ہے تو بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک. سو اپنا خیال مت رکھیے گا، دوبارہ ہم بتاتے ہیں کہ کیا کیا خیال مزید رکھنا ہے. سو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ڈاکٹر سجاد ہمارے ساتھ ہیں اور بات چل رہی ہے مختلف جسم کے دردوں کے حوالے سے، اور خاص کر جوڑوں کا جو درد ہے اس پر بھی ہم نے بات کر دی. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جو میں آپ سے بریک میں بات کر رہا تھا، شاید نام میں بھول گیا ہوں، لیکن آسٹروپروسس کے بارے میں. جی بالکل. کیا یہ ہوتا ہے، کیا یہ وجوہات ہوتی ہیں، اور آج کل یعنی ینگ لڑکیاں لڑکے جو ہیں بھائی صاحب ان کو یہ پرابلم آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی سمپل اگر اپنے دیکھنے والوں کے لیے بتائیں تو ہڈیوں کے بھربھرے پن کو آسٹروپروسس کہا جاتا ہے. اچھا. ہڈیوں کو بھربھرا پن جب شروع ہو جائے گا تو پھر آپ کا سٹرکچر تو اوپر سے ٹھیک ہے، تھوڑی سی ٹھوکر لگی تو ہڈی بروکن ٹوٹ گئی تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کا وہی ہے کہ کیلشیم لیول ٹھیک نہیں ہے ہماری باڈی میں. اچھا. بازار میں ایک سبز رنگ والی وہ دوائی ملتی، پانی میں ڈالیں اور پی لیں. سبز رنگ والی بولے تو وہ مطلب وہ کہتے ہیں جی کیلشیم کے لیے بڑی اچھی گولی ہے، پانی میں ڈالیں اور پی لیں. ہاں یس مگر وہ بہترین نہیں ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ اب اس کے بڑے رنگ آ گئے، وہ کاربونیٹڈ ڈرنک بن جاتی ہے، گیس سی بنتی ہے. تو وہ اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس کو بار بار خرید کے جو ہے وہ پئیں. تو اپنے کیلشیم لیولز کو آپ جو ہے وہ مختلف خوراکوں سے جو ہے وہ آپ بہتر کر سکتے ہیں. ہم نے صرف ڈرائی فروٹ جو ہے وہ سردیوں کے لیے رکھا ہوا، جبکہ میں یو اے میں فریکوینٹ ٹریول کرتا ہوں تو 12 مہینے جب کسی کے پاس جاتے ہیں آگے وہ ڈرائی فروٹ، اس کے بعد فش آتی ہے، اس کے بعد فش آتی ہے. اچھا یہ بھی مت ہے سر. مت یہ ہے کہ ہم نے تو گرمیوں میں کھانی نہیں ہے اور دیکھنی بھی نہیں ہے. اب جس مہینے میں رے آئے گی پھر ہم نے کھانی ہے. رے والا مہینہ شروع ہو گیا بھائی جان، ستمبر اکتوبر شروع ہو گیا. اب آپ لوگ کھائیں، شیور چکن نہ کھائیں، شیور فش نہ کھائیں، ڈیپ پانیوں کی مچھلیاں کھائیں گے. آپ کو اومیگا 3 اومیگا 6 آپ کی ہڈیوں میں کیلشیم لیول یہ بہت زبردست ہے. سی فوڈ جو ہے یہ آپ کے جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے. پھر مچھلی کا سر آپ وہیں پہ پھینک کے آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کو لے کے آئیں گھر، 4 یا 5 مچھلی کے سر، اس کے صفائی کر کے اس کا سوپ نکالیں گے آپ. اور شاٹی کا نروز والوں کے لیے کلاس کی دوائی ہے. دمے والوں یہ سوپ بہت زیادہ پیا جاتا ہے چائنا میں، بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے. اتنا دیکھیں مچھلی کا سر اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ پانی کو چیر کے آگے جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی، کتنا پاورفل ہوتا ہے. پاورفل چیز آپ دکان پہ چھوڑ آتے ہیں. آپ کہتے ہیں بھائی صاحب ردی کے نہ یہ آپ کو مفت مل جائیں گے، ڈھیروں ڈھیر سر پڑے ہوتے ہیں. تو وہ آپ گھر میں لے آئیں روزانہ. جن لوگوں کو سانس کا مسئلہ سردیوں میں بہت زیادہ ہے، جوڑوں کا درد سردیوں میں بہت زیادہ ہے، تو روزانہ 1 پیالی جو بڑے ہیں اور بچوں کو آدھی پیالی دینا شروع کر دیں. آپ کی نظر ٹھیک ہوگی، آپ کا سانس کا پرابلم ٹھیک ہوگا، آپ کے جوڑوں کا درد ٹھیک ہوگا، آپ کی شیٹیکا نروز ٹھیک ہوگی. سمپل سی چیز ہے، کالی مرچ میں بنا کے ذائقے دار آپ پی. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑے مزے سے آپ اس چیز جیسے بتاتے ہیں نا کہ کالی ہلکی سی مرچ ڈال دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں، منہ میں پانی آ جاتا ہے. ویسے ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں فش کا سیزن آ رہا ہے، ظاہری بات ہے اب خوابوں کے شوقین ہیں ہمارے لوگ، اور مہمان نوازی بھی اسی طرح ہوتی ہے. اب جو فش کی بات آپ نے کی کہ بھئی گرمیاں ہیں تو ڈیپ فش جو ہے جو پانی میں رہنے والی ہے وہ استعمال کریں. لیکن بہرحال اب سردیاں آنے والی، ہم کیا کرتے ہیں فش کو پکا کے اوپر مسالے ڈالے، لیمن ڈالا، جو مسالے ملے وہ بھی ڈالے، پھر ہم کھا لیتے ہیں، ساتھ میں کر لیتے ہیں بھئی سب وہ کالی نیلی پیلی بوتل پی لیتے ہیں. ایسے ہی. تو میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ طریقہ کیا ہے کہ اگر ہم نے اومیگا 3 اور 6 بھی ہے جی بالکل جی، تو کس طریقے سے پکانی چاہیے کہ تاکہ آپ کو فائدہ ہو؟ یہ والا نہ ہو کہ آپ ٹیسٹ لے لیں اور اسٹمک کا بھی بڑا غر کر دیں. حمید بھائی زبان کا چسکا ہے بس. ساری چیزوں کی جو ہم نیوٹریشن ویلیو ختم کر کے کھاتے ہیں. سبزی پکانی ہے تو پکائے جاؤ، پانی ابال کے پینا ہے تو ابال کے اس کا برا حال کر دیتے ہیں. 2 سے 3 ابال آئیں، پانی کو نیچے اتاریں، ٹھیک ہے، اس کو چھان کے. جو ہم اوپر تک لے ایسا نہیں ہے، بس اس کو 1 سے 2 ابال آئیں تو اتار دیں، ٹھیک ہے. ہاف فرائی کک
आप अगर वेजिटेबल खाना शुरू करते हैं, नीचे जब उतारेंगे एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल जो है वो उसके ऊपर डाल लें और खा लें, सैलड में वो डाल लें, वो खा लें, वो जोड़ों के दर्द को, आपकी लुब्रिकेशन को बेहतर करता है। अच्छा, अभी मैंने आपको मछली का तेल बताया, एक दिन आप मछली का तेल पी लें, एक दिन एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल पी लें, एक दिन ऑलिव ऑयल पी लें। सर्दियों में तो कम से कम फ़ायदा उठाएं ना। और फिर सब कुटेनियस फैट, जब मोटापा आपका कम शुरू होगा तो आपका वज़न घुटनों पे कम होगा। ठीक है। क्योंकि सारी ज़िंदगी के लिए आपके घुटने अल्लाह पाक ने लगाए हैं ना। ये तो नहीं कि 40 के बाद आपने बस उधर रगड़ खा के तो आप बैठ जाएंगे, ठीक है। स्टिल घर में जो साइकिलिंग आजकल मिलती है बाज़ार में खड़ी होती है, उसको आप चलाना शुरू करें, घर में ले आएं। सेकंड हैंड भी बहुत है, बाद में तो वो टावल स्टैंड मिल जाती है, टावल स्टैंड बनेगा बाद में वो घर में। एक्सरसाइज मशीन भी वही बनती है। तो पहले तो हम वो 1-2 लाख की मशीन ला के 1 महीना सब बच्चे भी बड़े भी कर रहे होते हैं, फिर कपड़े लटकाते हैं उसके ऊपर। तो वो उसकी रनिंग से भी आपके घुटने ख़राब हो सकते हैं। जो ट्रेडमिल है उस पर ज़्यादा रनिंग नहीं करनी है। अच्छा, रनिंग नहीं करनी सर, उससे भी आपके ये घुटने जो है ना, क्योंकि आदमी उसको स्पीड करता रहता है तेज़, जो आप अपनी वॉक करते हैं वो बेहतरीन है। उस पर आपका क्योंकि जोर लगता है तो फिर आपके कार्टिलेज जो है ना वो फारग होना शुरू हो जाता है। साइकिलिंग जो है वो बेस्ट है। साइकिलिंग बेस्ट है। आप अच्छी गाड़ी पे जाके जिम में साइकिल चला के वापस आते तो भाई साइकिल घर में रख लें। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात डॉक्टर साहब ने बात की कि अच्छी गाड़ी में बैठ के बट ठंड के फिर आप ट्रैक सूट भी पहन लेते हैं, वहाँ भी साइकिलिंग करते हो, तो भी साइकिल घर में पड़ी हो वो करे। डॉक्टर साहब जाते जाते मैं चाहता हूँ कि अच्छा सा पैगाम लेके जाएँ क्या कि देखने वालों को खासकर दर्द के हवाले से थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। जी बिल्कुल, सर्दियों के मौसम में जिन लोगों को जॉइंट्स पेन है, जोड़ों का दर्द है, बैकिक है, शाटिका पेन है, कोशिश करें कि अभी मैंने मछली के सर का सूप आप लोगों को बताया, कोशिश करें कि रेगुलर रोज़ाना 1 प्याली इसमें पिएं। नमक ना डालें, काली मिर्च और विनेगर डाल के आप इसको जो है, सिंथेटिक विनेगर ना हो, आप वो करें। और एक्सरसाइज अपने जोड़ों को हिलाएं जुलाएं ताकि वो जैम ना हो जाएं। इंशाल्लाह ताला सर्दियाँ आपकी अच्छी गुजरें। बड़ा ही खूबसूरत पैगाम डॉक्टर सर, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह शो को 4 लगा लेते हैं आप, और आप की जो मुफीद मशवरे होते हैं, ख़ासकर जो देसी वो जो टोटके होते हैं, बड़ा मज़ा आता है सुन के, और मुझे यकीन है कि आप भी इन टोटकों से काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक प्रोग्राम, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि एक नए गेस्ट और उस गेस्ट के साथ बहुत सारी गुफ्तगू कीजिए, और उस गुफ्तगू का मकसद ये नहीं होता है, उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होता है कि उनके जो तजुर्बात हैं, उन्होंने जो काम किया है, जो उनके अचीवमेंट्स होती हैं, उनसे आपको कुछ फ़ायदा हो। क्योंकि आपने देखा होता है ना कि जिस शख्स का तजुर्बा होता है, कहते हैं बुज़ुर्ग कहते हैं कि भाई अपने से थोड़े से बड़े उम्र के लोगों के साथ बैठा करो, या अपने से उन साथियों के साथ बैठा करो जिनके पास कुछ ना कुछ तजुर्बा होता है। तो ज़िंदगी में बहुत सारी आसानी होती हैं, ज़िंदगी में बहुत सारे कामों में आसानियाँ हो जाती हैं। और मैं समझता हूँ कि अब जो सबसे बड़ा मसला है, ख़ासकर एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से, बच्चों के ऊपर जिस तरीके से बैग लादे गए होते हैं, कंधे झुके होते हैं, किताबें इतनी सारी, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो उसको आपने देखा होगा कि स्कूल से आता है तो फिर हमने कहा भाई साहब अभी सीधा भागो फ़लाँ जगह ट्यूशन, उसके बाद मदरसा, उसके बाद यानी रेस्ट करने का टाइम भी हमने उनसे छीन लिया है। तो इस सारी चीज़ों पर बात करने के लिए एजुकेशनिस्ट है, लेक्चरर है गवर्नमेंट पंजाब कॉलेज में, जनाब मुज़फ़्फ़र अली साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। और इस वक्त जो शुरुआत कर लेते हैं बच्चों से कर लेते हैं। बच्चों की जो एजुकेशन सिस्टम है, यानी ख़ासकर बच्चों के हवाले से जब हम बात करते हैं, मसाइल बहुत हैं। फिर हम जब बैग को देखते हैं, यानी आपको याद होगा हमारे बचपन में तो एक तख्ती हुआ करती थी, जी बिल्कुल, और उसमें एक हल्की फुल्की एक किताब हुआ करती थी छोटी उम्र में। बाद में उम्र बढ़ती गई तो किताबों का साइज़ भी बढ़ता गया। लेकिन अभी बेचारा जो बच्चा है, वो बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि छोटी सी उम्र में नन्हे कंधे हैं और उसको पता भी नहीं है, लेकिन इतना बोझ हमने लाद के रखा हुआ है उसके ऊपर। तो क्या कोताहियाँ, गलतियाँ, किन चीज़ को आप बड़े करीब से देखते हैं और आप समझते हैं कि अगर ये ऐसा होता तो कुछ और होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि अब मौजूदा दौर में जैसे जैसे बच्चा एक घर में आंख खोलता है तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स का जो उसके साथ उस घर में इंटरेक्शन होता है, तो ये उनकी तरफ से सबसे पहले पेरेंट्स की तरफ से ओवर कॉन्शियसनेस होती है कि वो ये चाह रहे होते हैं कि डे 1 से बेटा जो है बच्चा स्कॉलर बन जाए।
تو وہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے موسٹلی پیرنٹس کی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈے ون سے فر انگریزی بولے. تو اس دوڑ میں پھر بچے کو نمبرنگ کے دوڑ میں لگانا بچپن سے چھوٹی عمر سے. صحیح بات ہے. اسی چیز کو دیکھتے ہوئے پھر تعلیمی اداروں نے بڑھانا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ کمپٹیشن انوائرمنٹ ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. پھر بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جو جتنا زیادہ سبجیکٹ پڑھائے گا, جتنا زیادہ ہوم ورک دے گا, پیرنٹس اس کو پریفر کریں گے, زیادہ ترجیح دیں گے. تو اس سارے دوڑ میں پس بچہ رہا ہے, جیسے آپ نے کہا بیچارہ بچہ, تو وہ بیچارہ بچہ پس رہا ہے کیونکہ وہ خواہش ماں باپ کی ہے اور دوڑ. یعنی آپ جو فرما رہے ہیں, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی اپنی خواہشات ٹھوس کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اس سے بچپن آپ نے چھین لیا, آپ نے اس سے ننھی منی باتیں, وہ جو خوبصورت باتیں وہ کرتا ہے, ادھر ادھر کی باتیں وہ آپ اسے چھین رہے اور آپ اس کے منہ میں وہی سب ABC شروعات میں ڈال لیں. ارے سیکھ لے گا, ٹائم ہے ابھی. تو سر یہ بتائیے گا کہ ایک تو یہ جو اتنا زیادہ کتاب, یعنی آپ نے دیکھا اتنی ساری یہ بستہ ہم نے بیگ لاد دیتے ہیں بچے پہ, اس کا اثر کتنا ہوتا ہے ذہن, کیونکہ ظاہر بات ہے آپ کے قریب تو آپ نے بہت سارے بچوں کو آپ دیکھتے ہیں, ٹرین کیا ہے, آپ سب کچھ بچے آپ سے پڑھتے ہیں, نوجوان آپ سے جو ہے ظاہر بات ہے کہ بہت ساری جگہوں میں آپ جاتے ہیں, ایز اے گیسٹ آپ جاتے ہیں. تو اس کا اثر کتنا بچوں کے آنے والے دنوں میں کتنا ہو جاتا, جب وہ جوان ہوتے ہیں تو کیا وہ آپ کو نہیں لگتا بہت سارے لوگ پھر کتاب کو دیکھتے ہی اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے. دیکھیں دو چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنٹراڈکشن چلتی ہے, کوالٹی اینڈ کوانٹٹی. جی سر. کسی بھی چیز میں آپ جیسے جیسے کوالٹی بڑھاتے جائیں گے الٹیمیٹلی اس کی کوانٹٹی ڈاؤن ہوتی جائے گی, کوانٹٹی بڑھاتے جائیں گے تو کوالٹی ڈاؤن ہوتی جائے گی. اچھا. تو یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ جیسے ایجوکیشن کے سبجیکٹ بڑے ہیں, بچے کے اوپر پریشر بڑا ہے, تو اس کوانٹٹی کے ساتھ جیسے جیسے کوانٹٹی بڑھتی رہی ہے لرننگ کوالٹی ڈاؤن ہوگی, بچے کی لرننگ بہت ڈاؤن ہوگی اس ساری دوڑ کے اندر. اگر ہم اس کو ابھی بھی سلوشن کے طور پہ اگر ہم نمبر آف سبجیکٹس کم کر دیں, جیسا کہ موسٹلی ایڈوانس کنٹریز میں ہو بھی رہا ہے, تو جو نمبر آف سبجیکٹس کم کر لیں پر پلس اس کا جو ہوم ورک ہے وہیں پہ انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی کرانے کا جو ارینجمنٹ ہوتا ہے مختلف ایڈوانس کنٹریز کے اندر, تو بچہ ریلیکس جو ہوگا, جتنا ریلیکس ہوگا وہ بچہ لرننگ بڑھے گی اس کی. یہ ایکسپیرینس کیا جائے. اچھا مظفر صاحب, ایک اور چیز آپ نے بڑی مزے کی بات کی کہ ہاں یہ چیزیں ہوں گی, بوجھ کم ہوگا, لرننگ پروسیس زیادہ ہوگا. باہر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروعات ہوتی ہے تو اخلاقیات پہ درس دی جاتی ہے. حقیقت یہ کہ اس کا پیریڈ ہے, پورا نصاب اس کے لیے انہوں نے چھاپا ہوا ہے. انفارچونیٹلی یہاں پہ میں کچھ دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے یہ نصاب بنایا, وہ نصاب افریقہ اور دیگر ممالک میں پاکستانی نوجوانوں نے لکھا ہے, وہ پڑھایا جاتا ہے, لیکن یہاں اس کی اپروول نہیں ملی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو شروعات ہے کہ ہم بچوں کو سکھائیں کہ شیئرنگ از کیئرنگ, ایک دوسرے کیسے خیال رکھیں, دیگر مذاہب کے لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اٹھنا بیٹھنا ہے, دوسرے جو مسلکوں کے ہم نے بیچ میں جو لڑائیاں شروع کی ہیں ان کو کیسے آپ کو اکٹھا رہنا ہے, کیسے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, تکلیف میں, دکھ درد میں, خوشیوں میں, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ چیزیں بھی تھوڑی شامل ہونی چاہیے؟ جی بالکل ایسے ہی, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جو تعلیمی نصاب ہے ہمارا اس کے اندر یہ بنیادی تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہم باقی ہر چیز میں تبدیلیاں لا رہے ہیں, تو نصابی جو تعلیمی نصاب ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ ہمارا جو فوکس ہے یعنی جو پروڈکٹ ہے طالب علم کی شکل میں, اس پہ یہ فوکس ہو جو پالیسی میکرز ہیں کہ یہ ہمارا جو بچہ ہے جب سوسائٹی میں جائے تو یہ ایک یوزفل, پیسفل, فروٹفل سٹیزن بنے. نہ کہ ہمارا پورے کا پورا فوکس ایک جاب دلوانے میں ہو کہ بس اچھی جاب مل جائے. اس سے ہٹ کے فوکس اس چیز کے اوپر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹ ہے یعنی بچہ ہمارا وہ ایک اچھا سٹیزن بنے. تو وہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم جیسے جس طرف آپ نے نشاندہی کی کہ جو ہماری سوشل نارمز ہیں, جو ہماری انٹر فیتھ ہارمنی ہے, جو ہماری انٹر سیکٹر جو وہ ہے ہارمنی ہے, اس چیز کے اوپر بھی سکھایا جائے بچے کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کا جو نوجوان ہے, خاص طور پہ اگر ہم ٹین ایجر کی بات کریں, تو جو آج سوسائٹی میں ٹرینڈ ہے, جیسے بچے جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف جا رہے ہیں یا سوشل میڈیا کا ایک دور ہے, یہ چیزیں بھی ہمارے نصاب میں ہونی چاہیے تاکہ ان کا انٹرسٹ لیول بلڈ ہو. اب ہمارا وہی پرانا جو سسٹم ہے جس میں ہم ناول پڑھا رہے ہیں, جس میں ہم ڈرامے پڑھا رہے ہیں, نظمیں پڑھا رہے ہیں,
تو اس کے اوپر بچہ اکتاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. تھک جاتے ہیں کہ بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے, دنیا خاص طور کیا پہ جا رہی ہے, میں آپ کہاں اپنے ہیں. اگر سبجیکٹ کی بات کروں کہ میرا چونکہ لنگوسٹک کے ساتھ اٹیچمنٹ ہے تو اس میں اپلائیڈ لنگوسٹک کی طرف اپروچ زیادہ ہونی چاہیے تاکہ بچے کو جسٹ آفٹر وہ کمپلیشن اس کو کوئی اپلائی بھی کر سکے, اس کے اوپر بھی بچے کو وہ فائدہ ہو تاکہ اس کا انٹرسٹ جنریٹ ہو سکے اسٹڈیز کے اندر. مظفر صاحب, سب سے جو آپ کتابی کیڑا تو ہم نے بچوں کو بنانے کے لیے بہت, اور آپ نے بڑی زبردست بات کی کہ جہاں پہ زیادہ بوجھ لاد دیا جائے گا تو پیرنٹس بھی کہیں گے یار بہت اچھا اسکول ہے, بہت اچھا اسکول ہے. اب یہاں پہ جو پریکٹیکل چیزوں پہ ہم آئے, کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکل اب وہاں پہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ ایکسرسائز, لیکن وہ ایکسرسائز جو ہے وہ بچوں سے نہیں کرائی جاتی ہے, بلکہ پوری دنیا میں نے دیکھا ہے جب ان کو ہم, آج کل تو گلوبل ورلڈ ہے, آپ دنیا کا جاپان دیکھ لیں, دوسرے ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, تو آپ دیکھ لیں گے بچوں کے ساتھ کیا وہی ساری چیزیں پھر پریکٹیکلی کی جاتی ہے, کلاس میں بیٹھ کے, گراؤنڈ میں بیٹھ کے, بیٹا ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. تو تب جا کے وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے, اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ بھائی ہم نے اس کو سرکاری بابو تو بنا لیا لیکن انسان نہیں بنایا. اس سرکاری بابو کے پاس جب آپ ایک دستخط کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہ آپ سامنے والے کو انسان کا بچہ ہی نہیں سمجھتا ہے. تو یہ جو چیز ہے کتنی ضروری ہے کہ پریکٹیکلی ہم ان کے پریکٹس کرائیں, ایکسرسائز ان پہ کرائیں, عملی طور پر ہم ان کو ایک انسان بنائیں. دیکھیں جی, یہ جو جس طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں یہ ایک لرننگ پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم تھرو گیمز لرننگ دیتے ہیں بچے کو. یس. لیکن ہمارے یہاں پرابلم وہی آ جاتی ہے کہ سلیبس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے کہ اتنا زیادہ سلیبس ہوتا ہے جس کا پریشر ٹیچر کے اوپر ہے, جس کا پریشر بچے کے اوپر ہے, کہ وہ جو ٹیچر کو چیک اینڈ بیلنس والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اتنا لیگ کر رہے ہو, اتنا لیگ کر رہے ہو, تو وہ اس پریشر کے تحت ایسی چیزوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا ٹیچر. اگر یہ پریشر کو ریلیز کر دیا جائے ٹیچر کے اوپر سے کہ بھئی یہ کانٹینٹ ہے, آپ نے یہاں تک پر اس کو منیمائز کر دیا جائے اور یہ سکھانا ہے اور اس کو لرننگ لیول بڑھانا ہے, یس, تو وہاں پہ پھر یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز پاسبل ہیں. اچھا, جو نصاب کی بات کرتے ہیں ہم, معیار کی بات کرتے ہیں, یعنی معیار کی بات کم کرتے ہیں, مقدار کی بات کرتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ معیار کتنا اب ضروری ہے, اور یہ جو مقدار ہے اب اس کو ختم ہونا چاہیے؟ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اسکول ایسے بنے ہوئے ہیں پاکستان میں کہ جہاں پہ, لیکن وہ ایک عام آدمی کے لیے نہیں ہے, اس کے لیے آپ نے بھائی بھاری بھرکم فیس دینی ہوگی تب جا کے کہیں نہ کہیں آپ کا بچہ وہاں سے. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ پھر وہ بچہ جب فارغ ہو جاتا ہے, وہ جو عام اسکول سے پڑھا بچہ ہے تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ جو فرق ہم نے ڈالا ہے بحیثیت ایک نیشن, بحیثیت اس ریاست میں جو بڑی بڑی کرسیوں پر براجمان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ جو ہم ایک نصاب کی بات کرتے ہیں, یکساں نصاب کی بات کرتے ہیں, اور اچانک کوئی مافیا کھڑا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں بھائی صاحب نہیں, کچھ ٹی وی اینکروں کو بھائی صاحب کہا جاتا ہے کہ بھائی اس کے خلاف پروگرام کرو, فلاں بندے کو بٹھا دو. یہ جو چیز ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ دنیا بھر میں تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, ہمارے ہاں کیوں یہ مختلف چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں, جب ہم سلیبس ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایز این ایجوکیشن سب سے کوئی بھی ایجوکیشنسٹ بھی اس کو ڈیزائن کرتا ہے, تو اس کے مائنڈ میں جو ایک ایجوکیشنسٹ گزرے ہیں جن کا بلومز ٹیکسانومی کے نام پہ اس کی لرننگ ٹیکسانومی دی ہے کہ دیر آر 6 لیولز آف لرننگ, وہ جو اس کی گریڈیشن کے مطابق نالج از دا لوئسٹ ڈگری آف لوئر گریڈ آف لرننگ. اب ہمارا جو پورے کا پورا سسٹم ہے وہ جسٹ نالج ڈلیور کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں کرنٹلی میں فیڈرل بورڈ کو اس پہ کریڈٹ دوں گا کہ فیڈرل بورڈ نے اس کے اوپر مطلب اسٹیپ فارورڈ لیتے ہوئے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا ہے, اور پہلی 3 جو سٹیجز ہیں نالج سے اوپر بڑھتے ہوئے اس کی جو کمپریہنشن ہے یا اس کی اپلیکیشن بیسڈ ہے, یہ کویشچن بھی اس میں شامل کر کے, یعنی 70% جو پیپر ہے فیڈرل بورڈ کے اندر وہ بھی کنسیپچول بیسڈ آ رہا ہے, 30% آپ کا بکش نالج آ رہا ہے. تو لیکن یہ کہاں پہ ہے؟ صرف ایک بورڈ میں پورے پاکستان کے اندر, گورنمنٹ لیول کے اندر جو بورڈز چل رہے ہیں. اب باقی جو پنجاب کے بورڈز ہیں یا KPK کے بورڈز ہیں وہاں پہ بھی اس چیز کو ضرورت ہے. اور پھر یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ وہ بچہ جو ڈے 1 سے گروم ہوتا ہوا 8 ایئر اسکولنگ کے بعد 9-10 میں بورڈ میں آیا, وہاں پہ وہ اتنا بڑا چینج دیکھے گا, لیکن اس سے پہلے تو اس نے کچھ نہیں ایسی چیز دیکھی, اس نے تو یہی دیکھا کہ وہ بک ہے, میں نے اس کو یاد کرنا ہے. یہ اس چیز سے بچے کو باہر نکالنا ہوگا. اچھا, میں اسی طرف آ رہا تھا اور آپ نے بڑی زبردست طریقے سے نشاندہی کی کہ یہ جو رٹا سسٹم ہے, جی رٹا یہ ہوتا ہے کہ بھائی صاحب پکا ہی لو, بھائی صاحب جیسے تیسے ہے, لیکن استاد جی نے سننا ہے, اور استاد صاحب نے جو سوال دیے وہ آپ نے پورے کے پورے رٹ لگا کے پڑھا. لیکن اس رٹے سے ہم اب نکلے کیسے؟ نکالنا کتنا ضروری ہے, ٹیچرز کی ٹریننگ کتنی ضروری ہے کہ بھائی صاحب رٹا نہیں ہے, سمجھانا ہے. جی
میں نے اس کے اوپر بات کر دی کہ جو فیڈرل بورڈ نے سٹیپس لیے ایک ہیں, بورڈ نے پالیسی بنا دی, اس کے اندر بورڈ ایس ایل او بیسڈ پیپر آر ایف 9 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر لیول پہ, اس کے اندر ہر سبجیکٹ جو ہے وہ 70% آپ کا کنسیپچول پیپر آ رہا ہے, جس کے اندر یعنی 50% مارکس کمپریہنشن بیسڈ کے ہوتے ہیں, 20% جو ہے وہ اپلیکیشن, یعنی بچے نے نالج حاصل کیا وہ اپلائی کر سکتے ہیں ریئل لائف میں. ٹھیک ہے, یہ دو یعنی کہ سیکنڈ اور تھرڈ لیول کی جو لرننگ ہے وہ شامل ہوگی. نالج بیسڈ کویشچن اب 30% رہ گئے ہیں فیڈرل بورڈ کے پیپر کے اندر, لیکن اگین وہی کویشچن ہے کہ وہ باقی بورڈز اس پہ کیا کب کریں گے. اچھا آپ کو نہیں لگتا مظفر صاحب کہ جو لیٹ سپوز ہم دیکھیں, یعنی میری زبان جو ہے, میں پشتو بولتا ہوں, یا میرا کوئی دوست ہے وہ سندھی بولتا ہے, کوئی پنجابی بولتا ہے, کوئی سرائکی بولتا ہے, اب اس کے لیے کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگوں کو اردو نہیں آتی, حقیقت یہ ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ایک چیز کو اگر ہم نے سمجھانا ہے تو بیٹر وے یہ ہے کہ اسی کی زبان میں سکھا دو؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی اگر ہم دیکھیں ایک بچہ ہے, پہلے تو اس کو اگر ہم نے سمجھانا, اس کو اردو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی صاحب یہ ہے اس میں کیا چیز ہے, وہ بیچارہ سوچے گا, رٹا لگائے گا, پھر سمجھنے کی کوشش کرے گا. تو اس کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جو علاقائی زبانیں ہیں, اب بہت ساری زبانیں, اردو تو چلو ہماری قومی زبان ہے, اس کو تو ہم سیکھنے کی کرنے کی کوشش, لیکن زیادہ آبادی ہمارے دیہی علاقوں میں ہے, ان کو نہیں ہے سمجھ. حقیقت یہ ہے کہ میں ٹی وی پہ اگر یہ بڑی بھاشن میں بڑا بھاشن دے دوں کہ بھئی سب ہر بندے کو بولنا آتا ہے, نہیں آتا ہے بھائی صاحب, کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے, کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, اس میں جو آپ نے بات کی, آپ نے تو اردو بھی ایکسکلوڈ کر دی. ابھی تو کرنٹلی جو سچویشن چل رہی ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن جتنی ہے, انگریزی کی طرف اس بچہ جو 9 10th میں پڑھ رہا ہے یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہے, سوائے ایک اردو سبجیکٹ کے اس کے سارے سبجیکٹ انگلش میں ہیں. سارے کر تو ایک سب سے بڑا بیریئر تو انگلش لینگویج کا ہے بیچ میں, مطلب کہ اس کی لرننگ کے اندر. اب اس نے فزکس سیکھنی ہے, کیمسٹری سیکھنی ہے, تو پہلے اس نے انگلش سیکھنی ہے. تو جو آپ نے بات کی اس کے لیے پھر اگین وہی ذمہ داری اس پہ آ جاتی ہے کہ ٹرانسلیٹرز لائے جائیں, اس لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جائے. سم ٹائم ہم اردو کا ایکسپیرینس چونکہ میں شیئر کر سکتا ہوں کہ سم ٹائم ہم جب ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ اردو کے اندر اتنا ڈیفیکلٹ ورڈ آ جاتا ہے, جیسے وہ آپ نے بات کی کہ اردو بھی علاقائی لینگویجز کی وجہ سے کمزور ہے, تو انگلش سے ٹرانسلیٹ کریں گے اردو کے اندر, اردو میں اس سے بھی مشکل ورڈ آ جائے گا, وہ بچہ اگین کنفیوز. تو وہ اگر ہماری لوکل لینگویجز جیسے پنجابی ہے, پشتو ہے, اس کے اندر ٹرانسلیٹر آگے آئیں, اس کا پھر سٹیپ یہ ضروری ہوگا کہ ٹرانسلیٹر آئیں وہ جو اتنے پڑھے لکھے ہوں کہ وہ ٹرانسلیٹ کر دیں. اب میں اپنی بات کروں نا کہ جو ہم پڑھتے تھے, مجھے یاد ہے کیونکہ میں پشتو کا سبجیکٹ ہوتا تھا, اور پشتو میں کچھ ایسے سبجیکٹ ڈالے ہوئے تھے کہ اس میں سائنس کی کچھ چیزیں شامل تھیں, اسی میں پوئٹری بھی تھی. اب ہمیں وہ سب, مجھے آج پوچھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ چیزیں تھیں, لیکن انسٹیڈ آف دیٹ کہ میں انگریزی دیکھی ہے, میں نے کچھ اور دیکھا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں ہے کہ بھائی صاحب اس کو تو رٹا لگانا ہے, کیونکہ رٹا لگا کے میں نے آگے جا کے نکلنا ہے. تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں بالکل درست فرما رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو, اچھا سر ایک اور چیز جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, بچوں کو ہندسے تک اردو کے نہیں آتے, یہ کتنا نقصان ہو رہا ہے. اپنی زبان کو ہم اسی طرح جا کے وہ پھر ٹیڑھا میڑھا منہ بنا کے ہم نے بڑا فخر سے بولنا کہ بچہ ہمارا انگریزی بول رہا ہے. ہند سے تو آپ نے پھر وہی بڑی بات کرتے ہیں آپ اچھی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ. میرا جو ایکسپیرینس ہے, بچے کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا اردو میں. کئی ایسے بچے آتے ہیں جن کو اردو میں اپنا نام لکھنا نہیں آتا. تو یہ ایک المیہ ہے, اس کے اوپر جو ہے نا, وہی میں جو شروع میں ہم نے بات کی کہ ڈے 1 سے ماں باپ کی یہ خواہش تو ہوتی ہے کہ وہ ABC یہی سیکھے, لیکن اردو کہاں سے سیکھے گا. اردو کو نہ صرف جو ہے نا وہ اگنور کیا جاتا ہے بلکہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ بڑا جو ہے نا تکلیف دہ کام ہے. اردو کو امپروو ہم نے ہی کرنا ہے, لیکن اگین پھر وہی بات آ جائے کہ جب ہم ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس اگر انگلش سے بھی زیادہ مشکل کام آ جائے تو یہ پھر ذرا بچے کے لیے اور زیادہ پریشر ہو جائے گا. انگلش کا اگر مطلب وہ پازیٹیو اسپیکٹ بھی دیکھیں گے تو چونکہ بچے ہمارے جیسے آج کل ہم ورڈ کہتے ہیں گلوبل ولیج ہے, بچے نے پڑھ لکھ کے جو بھی ڈگری کی اس نے ایک آگے دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے, تو انگلش اس حساب سے نیسیسری ٹول بھی ہے. ٹھیک ہے, وہ ٹول آف کمیونیکیشن کے طور پہ اس کو. دیکھیے سر, میں اس چیز کو بالکل نگلیکٹ نہیں کر رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ زبانیں سیکھیں, جتنی بھی آپ سیکھ سکتے ہیں, ضروری ہے, بہت ضروری. کمیونیکیشن سکلز کے ساتھ ساتھ آپ اگر زبانیں بھی سیکھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے جہاں پہ بھی جائیں, جس علاقے میں بھی جائیں. لیکن اپنی جو بھاشا ہے, اپنی جو زبان ہے, جس سے آپ سیکھ کے عملی طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں, وہ ضروری ہے. سر اس وقت ظاہری بات ہے آپ کافی عرصے سے پڑھاتے ہیں, پھر آپ نے ٹریننگ بھی بچوں کی کراتے ہیں, سب کچھ آپ بڑے قریب سے دیکھتے ہیں.
اس وقت جو نصاب چل رہا ہے باہر دنیا کے نصاب پر آپ کی نظر ہوگی، ظاہری بات ہے کہ آپ کی فیلڈ ہے یہ، کیا کوتاہیاں کیا کمیاں ہیں جس کو آپ ضروری کرنا ہے، نہیں کریں گے گلوبل ورلڈ جس کے ہم بات کریں پوری دنیا کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے، دنیا کے ساتھ آگے نکلنا ہے تو وہ ضروری ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جی تمام جو سبجیکٹس ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں اس میں جو مور دین 50% جو اپروچ ہے وہ اپلیکیبلٹی کی طرف ہونی چاہیے، کہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، کمپیوٹر ہے، انگلش ہے، اردو ہے، جو بھی وہ سبجیکٹ بچہ پڑھ رہا ہے وہ پریکٹیکلی یوز کیسے کرے گا، جا کے اس کا یوز کیا ہے اس کی لائف کے اندر. ٹھیک ہے. یعنی ہم بچے کو اگر بڑے بڑے ایسیز لکھوا رہے ہیں، پیراگراف لکھوا رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کی رائٹنگ سکلز ہم ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن اس نے لکھنا کیا ہے، جا کے کہیں پہ لیٹر لکھنا ہے، فارمل لیٹر، کہیں پہ اس نے سی وی اپنی سیٹ کرنی ہے، کہیں پہ اس نے جو اس طرح کے یوزز ہیں، یہ چیزیں بھی جو مطلب اپلائیڈ لنگوسٹک جو ٹرم یوز ہوتی ہے خاص طور پہ انگلش اور اردو کے لیے، وہ لازمی شامل ہو. اسی طرح باقی سبجیکٹس کی جو اپلیکیبلٹی ہے وہ اس میں سلیبس میں جتنا زیادہ اس کا شیئر ہو سکے اور آدھے سے زیادہ ہو، تاکہ بچے کا انٹرسٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتا رہے کہ کل مجھے یہ کام آئے گی. اب تو میتھس میں جو رزلٹ ڈاؤن ہوتا ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے، بچہ کویسچن کرتا ہے ہم آگے جا کے الجبرا کو کہاں پہ رکھیں گے. تو یہ جو ہے جو بچے کے ذہن میں، کیونکہ بچہ آج کا آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ اویئرڈ ہے، تو وہ یہ نہیں بس آ گیا میرا سلیبس ہے میں نے پاس پڑھنا ہے، نہیں، وہ ہے کہ یہ کہاں پہ ضرورت کیوں ہے، اس کی ضرورت کہاں ہے. تو اس کی ضرورت وہ میں نے دیکھا، وہ بھارت کے پنجاب کے ایک سی ایم صاحب ہیں مان صاحب، تو اس نے بڑی خوبصورت بات کی، کہتے ہیں مجھے 2 یعنی مجھے 2 کیا، مجھے اس سے کیا لینا دینا. یعنی سوال اس نے بڑا لاجیکل وہ کویشچن اٹھایا تھا. آپ کی بات درست ہے کہ بچہ آج کل بڑا اویئر ہے اور وہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کا آگے لائف میں مجھ پہ مطلب اس کا فرق کیا پڑے گا، کیا اثر ہوگا، کیا مجھے فائدہ دے گا. اچھا سر، اس طرف آ جاتے ہیں جو ہم اس وقت یعنی خاص کر آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے سبجیکٹ ہیں یا بچے جو کتابیں پڑھتے ہیں یا آپ جس لیکچر کو اسٹڈی کرتے ہیں، زیادہ تر ہم نے دیکھے کہ رائٹرز بھی ہمارے ابھی تک اس لیول پر ہم نہیں پہنچے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے ڈاکٹر صاحبانوں نے کوئی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوں. وہی ہندوستان کی کتابیں ہیں، کسی چائنا کی ہم نے وہ ٹرانسلیٹ کرائی، دیگر ممالک کی کرائی. کیا وجوہات یہی ہے کہ ہماری جو لائن ہے وہ اسی طرح کمزور رہی، جس کی وجہ سے جو برین آگے کی طرح وہ بڑھتا جاتا ہے تو وہ برین، اس برین سے وہ چیزیں نہیں نکلی جو ہم پڑوس اور آس پڑوس میں دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس میں میں یہاں تھوڑا سا آپ سے جی ضرور آپ کر سکتے ہیں. جیسے سائنس سبجیکٹس ہیں نا، سائنس سبجیکٹس کے اندر جو ہم نے تھیوریز ڈیلیور کرنی ہے اس کا تو صاف ظاہر اوریجن ہی ہمیں انہی سے ملے گا جو جنہوں نے آغاز کیا. ٹھیک ہے، مطلب اچھی کوالٹی کی رائٹنگ انہی لوگوں سے مل سکتی ہے. پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھیں، اردو ادب کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں اور ان کی چیز مٹیریل شامل بھی ہیں اردو کے اندر. اسلامک سٹڈیز ہیں وہ اس کے اندر مٹیریل شامل ہے. انگلش کے اندر دیکھیں تو ہم انگلش لینگویج جب سکھا رہے ہیں تو ہمیں نیٹو کی ہی رائٹنگ کو سپورٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کی جو رائٹنگ ہے. میں نے تو جو میرے پاس جو یونیورسٹیز کی جتنی بکس ہوتی تھی اور ابھی بھی جو میں دیکھتا ہوں بڑے دوست صاحب جیسے لیکچرار جو ہیں، سب کے پاس اگر ہاں کسی نے اکنامکس پڑھانی ہے، کسی نے BBA پڑھانا ہے، کسی نے میتھس پڑھانا ہے، تو سب کے اوپر کوئی نہ کوئی دلی سے، کوئی بھارت کے کسی نہ کسی علاقے سے ہوگا. یہ میں نے خود دیکھا ہے. بہرحال وہ کمنٹری یا سپورٹ بکس، وہ کی بکس وہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر، لیتے ایک چھوٹا سا بریک. سر کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور آپ نے بھی کہیں نہیں جانا ہے، سوئچ نہیں کرنا کسی اور چینل پہ، ہمارے ساتھ رہنا ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور مظفر صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری. خاص کر ہم تعلیم کے حوالے سے اور دنیا سے ہم کیوں اتنے پیچھے ہیں، کیا اس کی وجوہات ہیں، کن چیزوں پر ہم نے فوکس نہیں کیا، ان سب چیزوں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور خاص کر بچوں سے ہم نے شروعات کی اور بچوں سے جا کے ہم یونیورسٹی لیول تک پہنچ گئے ہیں. سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ دنیا کے میدانوں میں اگر ہم دیکھیں، تعلیم کے میدان میں کیا ایسی وجوہات ہے کہ دن پہ دن ہم اب آپ دیکھیں جو ہمارے پاس ابھی دنیا بھر کی آئی ہے، اب میرے خیال میں سوڈان سے ہی آگے ہیں، 1-2 ممالک اور ہیں. سوڈان ہے میرے خیال میں، جہاں پر جرنیلوں کی لڑائیاں چل رہی ہیں، وہاں پہ 2 جرنیلوں کی لڑائیاں ہیں تو اس وجہ سے عوام خوار ہو گئی ہے. کیا ایسی وجوہات ہیں کہ کیا یہ وجہ ہے کہ بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے، یعنی 2% ہم نے بارود کے لیے زیادہ رکھا ہے تو قلم کے لیے کچھ ہی نہیں رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ابھی آپ نے بات کی، اس کی جو میں سمجھتا ہوں جو مین ریزن ہے، اس کے اوپر بھی ایک اسٹڈی ہے، میں اس کو ریفر کروں گا. ضرور. تو وائی پاکستانی گریجویٹس فیل ان پریکٹیکل لائف، یہ اس کا ٹائٹل ہے.
اس اسٹڈی کا. تو اس میں جو مین فوکس ہے یا جو مین پوائنٹ ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر, چاہے وہ اسکولز ہیں, کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں, ہم لوگ ہارڈ سکلز کے اوپر فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم لوگ بچوں کو ہارڈ سکلز تو دے رہے ہیں, لیکن ہم سافٹ سکلز کی طرف بالکل فوکس نہیں ہے, ہمارا توجہ ہی نہیں ہے, ہمارا دھیان ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جو گریجویٹ ہو رہے ہیں یونیورسٹیز کے یا کالجز سے, ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ڈگری ہے, ٹھیک ہے, بٹ دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ, ہاؤ ٹو پریزنٹ دیم سیلوز. ان کو پریزنٹیشن سکلز نہیں ہے پتہ, کمیونیکیشن سکلز کا پتہ نہیں ہے, ٹیم ورک کا پتہ نہیں ہے, پرابلم سالونگ کا پتہ نہیں ہے. ان کو اس چیز یعنی جو سافٹ سکلز ہیں اس کی طرف تعلیمی اداروں کی طرف میں پڑھایا ہی نہیں گیا, بتایا ہی نہیں گیا. میں چاہتا ہوں کہ اس چیز کو بھی آپ ایڈ کریں. ابھی جو آپ نے کمیونیکیشن اور سکلز کی بات کی, پریزنٹیشن کی بات کی, آپ کا ایک واقعہ ہے جو میں چاہتا ہوں آپ بتائیں اسکرین پہ کہ کیا ہوا تھا جب آپ کو کہا گیا کہ ابھی پڑھائیں. جی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جی, اس میں جو ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے تو مجھے جب فرسٹ ایکسپیرینس کے طور پہ کلاس میں, دوسرے لفظوں میں کہوں گا دھکیل دیا گیا کہ آپ اس کلاس کو پڑھائیں, تو وہ اس میں نے جو مطلب کہ انٹرنلی ایک خود سے بات, جب آپ کو پتہ ہے پریشر جب آتا ہے تو پھر انسان کی وہ ساری حسیات جاگ جاتی ہیں. تو میں نے ان سے جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے یہی بات کی کہ یہ دیکھیں جیسے آپ یہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, میں ایکسپیرینسڈ ہوں, ٹیچنگ میں نہیں جانتا کہ مجھے ٹیچنگ نہیں آتی نا, لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں گے. زبردست, ٹھیک ہو گیا. جہاں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, جہاں پہ میں غلط ہوں گا آپ مجھے بتائیں, جہاں پہ آپ غلط ہوں گے میں بتاؤں گا. اٹس جسٹ ٹو وے کمیونیکیشن ہے ہم دونوں کے بیچ. اس کے بعد یعنی اس واقعہ کے بہت بعد, اس کورس کو میں نے الحمدللہ سکسیزفل طریقے سے ہینڈل کیا. زبردست. تو اس کے بہت بعد جب میں نے ایجوکیشن سائڈ پہ اس کو پڑھا سیکھا تو ٹیچنگ میں نے دیکھا کہ یہ ہے ہی ٹو وے کمیونیکیشن ہے. زبردست. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ون سائڈڈ آئیں اور لیکچر دیں اور بس سائڈ دوسرے دروازے سے سائڈ پہ چلے, بلکہ آپ ان سے بھی سیکھتے ہیں. ٹو وے, اور ہم ڈیلی بیسس پہ سیکھ رہے ہوتے ہیں بچوں سے, کیونکہ وہ جس ایج گروپ کے اندر ہیں وہ ہم سے بہت چھوٹے ہیں اور کرنٹ وہ ہیں, ہم ان سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی ہماری جو, میں نے تو اپنی بات بھی کر دی ناظرین کہ میں نے سر سے یہ بات کی کہ کمیونیکیشن سکلز کی اگر میں بات کروں یا کچھ اور, تو میں اگر ٹیچر نہ ہوتا, کیونکہ میں نے کئی سکولز میں کراچی میں پڑھایا, پھر اپنے علاقوں میں پڑھایا, اگر میں ٹیچر نہ رہا ہوتا تو شاید کمیونیکیشن سکل میری اتنی اچھی نہ ہوتی. سو بہرحال آپ جو فرما رہے تھے کنٹینیو کریں. ہاں جی, اس میں ریفر کروں گا, اسٹڈی ہے پاکستانی اسکالر ہیں ڈاکٹر حسین محی الدین قادری, ان کی یہ اسٹڈی ہے. اس کے اوپر انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کا ٹائٹل ہی یہی ہے, وائی پاکستانی گریجویٹس فیل ان پریکٹیکل لائف. تو اس کے اندر وہ یہی چیز ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ ہم نے ہارڈ سکلز کو بہت فوکس کیا ہوا ہے. بچے نے ڈپلوما کر لیا, ڈگری کر لی, بی ایس کر لیا, ایم ایس کر لیا, یہ لیکن بچے کو اپنا انٹروڈکشن کرانا نہیں آتا, بچے کو اپنے اندر جو سکلز ہیں ان کو انٹرپریٹ کرنا نہیں آتا ہے, بچے کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ اور ایک دوسرے کے ساتھ ایز اے ٹیم ورک, ٹیم ممبر کام کرنا, کیونکہ کرنٹ جو ہے سکسیس اس میں ہے کہ آپ اچھے ٹیم کے اندر کام کر سکیں. پھر اس کے بعد پرابلم سالونگ, ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے پریکٹیکل لائف کے اندر, آپ کے سامنے پرابلم آ گیا, پھر کیا کریں گے, یا ڈیسیژن میکنگ, اس سے بھی بڑا پرابلم ہے. تو یہ چیزیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے اندر پڑھائی سکھائی جانی چاہیے تاکہ ہمارے جب جو بھی گریجویٹس ہوں باہر نکلیں تو وہ ایک ان چیزوں سے اویئرڈ ہوں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ اگر ڈیپ اس میں اسٹڈی کی جائے تو ایک میڈیم سکلز کے نام سے بھی ٹائٹل آتا ہے. ٹھیک ہے. میڈیم سکلز مینس کہ وہ جو سافٹ سکل تو آپ نے سیکھ لی, ہارڈ سکل بھی ہوگی. میڈیم سکلز مینرز کا نام ہے. ٹھیک ہے. کہ بچے کو ہاؤ ٹو ٹاک, ہاؤ ٹو سٹ, ہاؤ ٹو ڈریس, ہاؤ ٹو ایٹ, اس طرح کی چیزیں یہ ایجوکیشنل اداروں کے اندر پڑھائی سکھائی جانی چاہیے. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کمیونیکیشن سکل یا اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے, چیزوں کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے, یہ ضروری ہے, بہت ضروری. اگر بچے نے اس کے پاس اتنا اچھا زبردست دماغ ہے, اتنا کچھ اس نے اچیو کیا ہے, لیکن آگے جا کے پریزنٹ نہیں کر پا رہا ہے. آپ نے باہر دنیا کی بات کی کہ ہماری ہاں کمی یہیں پہ پائی جاتی کہ بھئی پریزنٹ ہم نہیں کر پاتے ہیں. اب آپ آج کل کے نوجوان کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آج کے تعلیمی نصاب کو دیکھتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ کا تجربہ ہے, آپ ایکسپیرینس ہے, پھر آپ کا کام ہے. یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر یہ جو آج کا نوجوان ہے اور یہ جو نصاب ہے وہ جو آ رہا ہے برسوں سے چلا آ رہا ہے, اس میں
اس کے اگر یہ پڑھ رہا ہے تو آنے والے دور پہ اس نوجوان کا کیا نقصان ہوگا, ملک کا کیا ہوگا, اور اس بچے کے یعنی اس نوجوان کے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی اچھی سی گفتگو آپ کر لیں تاکہ جو صاحب اختیار لوگ ہیں, جو اس وقت پارلیمان میں بیٹھے لوگ ہیں, جن کو رب نے یہ یعنی ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سیکٹر کے حوالے سے, تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ کا تجربہ بھی شامل کیا جائے. جی, اس میں بڑی اچھی ڈائریکشن کی طرف آپ نے توجہ دی کہ یہ جو ہے نوجوان کو ہم نے کیسے اس کے اندر اپنے ایک ڈیولپمنٹ کے اندر لانا ہے. تو اب کیا ہے کہ دیکھیں جو آج کا نوجوان ہے وہ کیا سوچتا کیا ہے. ابھی جو سلیبس کی بات کی, سلیبس پہ تو میں نے پہلے کمنٹ کیا کہ اس کے اندر پریکٹیکل وہ چیزیں زیادہ زبردست طریقے سے. دوسری چیز یہ بھی اس میں بہت ضروری ہے کہ آج کا نوجوان, یہ بھی کوشچن ہوتا ہے کہ ہم پڑھ لکھ کے کیا کر لیں گے, ہمارے بہت اچھے گریڈز آ جائیں گے تو کیا کر لیں گے. اٹ مینس کہ ہماری سوسائٹی میں اس وقت جو ہے وہ اس وقت کیا ہے کہ ایک دوڑ ہے میٹیریلسٹک اپروچ کے ساتھ. ہر بندہ, ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ پیسہ کمانے کے چکروں میں. ہمیں یہ ڈفرینس کسی نے نہ بتایا ہے نہ سکھایا ہے کہ اسکولسٹک ایجوکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے, فائنینشیل ایجوکیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ہم یہی غلطی سے سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جو ہم اسکولوں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں یہی ہمیں کما کے دے گی. ٹھیک ہے بھائی, وہ ایجوکیشن اسکولسٹک ایجوکیشن اس کا پرپس ایم ڈفرینٹ ہے. یہ ہمیں سمجھانے اسٹوڈنٹس کو اور خود پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں تعلیمی اداروں کے اندر وہ جو فائنینشیل ایجوکیشن ہے اس کے اوپر بھی ایک آدھ سبجیکٹ کی شکل میں, تاکہ وہ بچہ جیسے بی ایس کرے تو اس کو یہ بھی پتا ہو کہ میں نے کمانا کہاں سے. ٹھیک ہے, اب وہ بی ایس کر لیتا ہے, اتنی اچھی ڈگری, خاص طور پہ میں ہائی لائٹ کروں گا یہ جو انجینئرز بن رہے ہیں. کئی ایسے پیرنٹس ملتے ہیں, بچہ انجینئر بن گیا اب گھر پہ بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے, اب اس کے لیے جاب نہیں ہے کیونکہ جاب سوسائٹی میں ہے نہیں ہے, تو اب وہ جو ہے وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گیا. اب جو بچہ نے وہ جو سیکھا ہے, جو پڑھا ہے, وہ تو اسکولسٹک ایجوکیشن وہ کمپلیٹ کی ہے نا, اب اس کو فائنینشیل ایجوکیشن دینے کی ضرورت ہے. فائنینشیل ایجوکیشن ابھی کرنٹلی یہ ہے کہ اپنے طور پہ این جی اوز یا ڈفرینٹ جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن اس میں تعلیمی اداروں میں نصاب کے اندر یہ چیز شامل. بہت خوبصورت بات آپ نے کی سر. میں چاہتا ہوں کہ جو سیگمنٹ تھا بڑے مزیدار تھا, اور ظاہری بات ہے کہ سب کے لیے بہت سارے لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے آپ کے تجربات سے, اور آگے جا کے بہت سارے لوگ جو ہیں پریکٹیکلی اس پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں وقت چونکہ مختصر ہے اور ہمیں سی آف کرنا ہے, تو ایک شارٹ سا پیغام نوجوانوں کے نام اگر آپ ایجوکیشن کے حوالے سے دے دیں, اور جو بیٹھے لوگ ہیں خاص کر اختیارات جن کے پاس ہے تو ان کو بھی ایک اچھا سا پیغام. جی, ابھی ہم اس وقت آپ کے اس چینل کے توسل سے ہم 3 ڈفرینٹ طرح کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں, پیرنٹس سے بھی, اسٹوڈنٹس سے بھی, اور ارباب اختیار جیسے جس طرح آپ نے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اسٹوڈنٹس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ جس ابھی اسٹیج میں ہیں اس اسٹیج کو فوکس کریں, اس کو اچھے طریقے سے اچیو کریں, آگے والی اسٹیجز خود بخود ٹھیک ہوتی جائیں گی انشاءاللہ. پیرنٹس کو یہ کہوں گا کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو گریڈز کی, نمبروں کی دوڑ سے ہٹائیں, صرف ان کو لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے, چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پہ, ٹھیک ہے, تو لرننگ اس کی تاکہ ان کی امپروو ہو سکے. اور جو ارباب اختیار ہیں ان کے لیے یہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ہم کہ سلیبس کے اندر ایسی پریکٹیکل تبدیلیاں کی جائیں کہ جس کے اندر بچہ جو ہے وہ ہمارا نہ صرف تھیوری سیکھے بلکہ پریکٹیکل اپروچ آف سلیبس وہ بھی سیکھے, پلس جو سافٹ اسکلز یہ بھی اس کو سکھائیے. بڑا ہی خوبصورت پیغام آپ نے دیا, اور بڑے مزے کا سیگمنٹ مظفر صاحب کے ساتھ رہا. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کا. ناظرین, ہمیں امید ہے آپ کو یہ سیگمنٹ پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا پروگرام کے حوالے سے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ. سو مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.